लालच और तमा किसी भी नौयत का हो, हर इंसान की अकल पर पर्दे डाल देता है। कोई इश्क में अंधा और कोई दौलत के लिए पागल। इंसान मुफाद में कभी इज्जत से खेलता है और कभी जिंदगी से। वो दोनों भी जब वालिदैन की इज्जत को खाक में मिलाकर निकले तो खुद भी खाक में मिल गए, और ताकत के घमंड में कोई तीसरा शख्स उस खूनी वारदात में बाजी ले गया। मगर लाख तदबीरों के बावजूद नाहक बहने वाला खून खुद ही कातिल का पता दे जाता है, बशर्ते के मुंसिफ के हाथ में तराजू अपना तवाजुन कायम रखे। और मलक सफदर जैसे उसूल पसंद लोग इस तवाजुन को कायम रखने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। लिहाजा इंसाफ तो होना ही था, मगर कुछ मामलात में इंसाफ मिलने के बाद भी इंसान हाली हाथ रह जाता है। इज्जत का जनाजा निकालने वाले आकबत नाअंदेशों के जनाजों का इबरत असर वाकया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आप सबसे एक दरख्वास्त करनी थी, जो लोग भी मेरे केसेस को सुनते हैं कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर केस पसंद आए या कोई आपकी इसके बारे में राय हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का, जिसका नाम है ताकतवर। इकलौती औलाद के वालिदैन बहुत जज्बाती होते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये औलाद बेटी हो और वो भी बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई हो, तो फिर वालिदैन की हसासियत और जज्बातियत में कई गुना इजाफा हो जाता है। और इसी जज्बाती वबस्तगी के सबब वो बेटी की शादी के सिलसिले में दानिस्ता ताखीरी हरबे इख्तियार करने लगते हैं। वो सोचते हैं अगर बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली गई तो वो तनहा रह जाएंगे। तन्हाई के इस एहसास से डर जाने वाले वालिदैन बाज़-औक़ात बड़ी सियासत से काम लेते हैं। वो ढूंढ ढांड कर कोई ऐसा लड़का तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि उसे बआसानी घर दामाद बनाया जा सके। इस तरह उनके जिगर का टुकड़ा यानी उनकी बेटी हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहती है। इस बात से कतई नज़र कि ऐसा सोचना या ऐसा करना गलत है या दुरुस्त। मेरे ख्याल में अगर बाहमी रजामंदी से किसी वालिदैन को अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई घर दामाद मिल जाता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं। उनको भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसा ही शौहर चाहिए था जो घर दामाद बनकर रहने को तैयार हो। वो काफ़ी अरसे से किसी ऐसे ही शख्स की तलाश में थे। कबल इसके कि उनकी मेहनत रंग लाती, उनकी इकलौती औलाद घर से गायब हो गई थी। वो गंदम की कटाई का मौसम था। एक रोज़ हस्बे मामूल में तैयार होकर थाने पहुंचा तो लड़की की गुमशुदगी का एक केस मेरा मुंतजर था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने मेरे पास पहुंचकर बताया, मलक साहब ये लोग काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कांस्टेबल के ये लोग का मतलब मैं बड़ी वजाहत से समझ गया था। उसका इशारा उन दो अफराद की तरफ था जो बाहर बरामदे में बैठे थे। उनमें से एक मर्द और दूसरी औरत थी। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो उन पर मेरी निगाह पड़ी थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, मामला क्या है? उनकी जवान बेटी घर से गायब हो गई है, मज़कूरा कांस्टेबल ने बताया। वो इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो, मैंने कहा, और मेरे लिए ठंडा पानी भी। वो बड़े अदब से गर्दन को उसबाती जुम्बश देते हुए मेरे कमरे से निकल गया। उस जमाने में आजकल की तरह फ्रिज का रिवाज आम नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में ठंडे पानी का गिलास और फरियादी जोड़ा मेरे कमरे में मौजूद थे। मैंने अपनी मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए मुतदल अंदाज में कहा, बैठ जाओ। लम्हाती तज़ब्ज़ब के बाद वो कुर्सियों पर बैठ गए। उनके अंदाज से परेशानी मुतरश्शे थी। कांस्टेबल की ज़ुबानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी के सिलसिले में थाने आए हैं। बैठने के बाद वो इज़तरारी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गालबन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। मैंने उनकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, जी बताएं, आप लोगों का क्या मसला है? सवाली अंदाज में उन्हें देखते हुए मैंने ठंडे पानी का गिलास खाली कर दिया। मर्द ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरा नाम गुलाम सरवर है और ये मेरी बीवी आसिया है। उसने अपने साथी औरत की जानिब इशारा करते हुए बताया, एक परेशानी हमें खींच कर आपके पास लेकर आई है। तुम्हारी ये जवान बेटी घर से गायब हो गई है ना? मैंने बारी बारी उन दोनों की आंखों में झांकते हुए कहा, घर से नहीं थानेदार साहब, आसिया बीबी रूहानसी हो गई। वो तो घर पहुंची ही नहीं। हम उसका इंतजार करते रह गए, सारी रात आंखों में कट गई और अब हम आपके सामने बैठे हैं। ये बात मुझे कांस्टेबल ने बताई थी कि उनकी जवान बेटी घर से गायब हो गई थी। बहरहाल घर से या कहीं बाहर से उनकी बेटी गुम हो चुकी थी। गुलाम सरवर ने इमदाद तलब नज़र से मुझे देखते हुए गुलूगीर आवाज़ में कहा,
थाने दार साहब, हम ज़ेबो की वजह से सख्त परेशान हैं। आप किसी भी तरह हमारी बेटी को ढूंढ निकाले, वरना उसकी माँ रो रो कर अपनी आंखें अंधी कर बैठेगी। परेशानी तो तुम दोनों के चेहरों से झलक रही है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई है। जब तक पूरी बात मुझे पता नहीं चलेगी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। वो दोनों घबराकर सरासीमा नजरों से मुझे तकने लगे। गुलाम सरवर लिजाजत भरे लहजे में बोला, थानेदार साहब, आप ऐसा तो ना कहें। हम बहुत आस उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। ज़ेबू कल रात से गायब है। ऊपर खुदा और नीचे आप ही हैं जो ज़ेबू को ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हारी आस और उम्मीद को तोड़ नहीं रहा। मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं थाने में आलू प्याज की आढ़त करने नहीं बैठा हूँ। मेरे महकमे ने आप लोगों की दादरसी के लिए ही मुझे यहाँ तैनात किया है। मेरे थाने की हुदूद में जो भी वाकया रूनुमा होगा उसे मैंने ही देखना है। लेकिन जब तक मुझे किसी मामले के पस मंज़र का इल्म नहीं होगा, मैं सही हदूद पर कोई कोशिश नहीं कर सकूंगा। आप लोग मेरी बात को समझो। जी जी। गुलाम सरवर इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से बोला, मैं समझ गया जनाब। मैं आपको बताता हूँ। जुबैदा उर्फ ज़ेबू गुज़िश्ता रोज़ अपनी सहेलियों के हमरा मेले की रौनक देखने गई थी। शाम तक उसकी सहेलियां तो वापस अपने घरों को पहुंच गईं, लेकिन ज़ेबू अभी तक गायब है। हमारे इख्तियार में जो था वो हमने किया, लेकिन ज़ेबू की तलाश में हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। पिछली रात हमने बड़ी अजियत में गुजारी है। सुबह किसी सियाने ने मशवरा दिया है कि हमें थाने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। उस बंदे का मशवरा हमारी समझ में आ गया और हम आपके पास चले आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया। गुलाम सरवर की बयान करदा कहानी हर लिहाज से नामुकम्मल थी। जुबैदा उर्फ ज़ेबू की तलाश के लिए ये मालूमात काफ़ी नहीं थी। वो दोनों इस कदर परेशान थे कि काम की बातें उगलवाने के लिए उनका एक भरपूर इंटरव्यू ज़रूरी था। लिहाजा मैंने कागज़ कलम संभाला और उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने गुलाम सरवर की आंखों में देखते हुए सवाल किया, आप लोगों ने ज़ेबू की उन सहेलियों से पूछताछ की जिनके हमरा वो मेले की रौनक देखने गई थी? गुलाम सरवर की उम्र 50 से मुतजाविज़ थी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था, जबकि उसके मुकाबले में आसिया बीबी को हैवी ड्यूटी कहा जा सकता था। आसिया बीबी एक मोटी ताज़ी और खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब लगाया। बादज़ा मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वो 46 साल की थी। उनकी गुमशुदा बेटी ज़ेबू की उम्र 24 साल थी। हमने बारी बारी सब लड़कियों से ज़ेबू के बारे में पूछ लिया है। गुलाम सरवर ने मेरे सवाल का जवाब दिया, लेकिन ज़ेबू का कुछ पता नहीं चल सका। उसकी दोनों सहेलियां अपने अपने घरों को पहुंच गई हैं और हम अभी तक ज़ेबू की राह तक रहे हैं। मैंने पूछा, ज़ेबू की 2 सहेलियों के नाम क्या हैं? इस बार आसिया बीबी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, एक का नाम रिफत है और दूसरी का नाम फरीदा है। फरीदा और रिफत ने ज़ेबू की गुमशुदगी पर क्या कहा है? मैंने बराह रास्त आसिया बीबी से पूछा। मेरा मतलब है, उनके ख्याल में ज़ेबू कहाँ जा सकती है? उनका कहना है कि वापसी पर ज़ेबू अपनी गली में दाखिल हो गई थी। आसिया बीबी ने जवाब दिया। इसके अलावा वो दोनों अपने अपने घरों को चली गई थी। उन्हें भी इस बात पर शदीद हैरत है कि ज़ेबू जब अपनी गली में दाखिल हो गई थी तो फिर घर क्यों नहीं पहुंची। वो दोनों ज़ेबू के लिए बहुत परेशान हैं। आसिया बीबी, तुम्हारी बातों से मैं ये समझ पाया हूँ कि रिफत और फरीदा तुम्हारी गली में नहीं रहती। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, इसीलिए वो मेले से वापसी पर ज़ेबू को उसकी गली में दाखिल करके आगे बढ़ गई थी। जी हाँ। वो गर्दन को इस्बाती जुम्बश देते हुए बोली, वो दोनों मढूरा कलाही में रहती हैं, लेकिन उनके घर दूसरी गलियों में है। फरीदा का घर हमारी अकबी गली में है। यूँ समझे कि हमारा घर फरीदा के घर के पिछवाड़े से मिला हुआ है। दोनों घरों की छतें आपस में मिलने की वजह से बजरिया छत दोनों सहेलियां बआसानी एक दूसरे के घर में आती जाती रहती हैं, जबकि रिफत का घर 2 गलियां छोड़कर है। फिर गुलाम सरवर ने मुझे बताया कि रिफत की 3 साल पहले शादी हो गई थी। उसका 2 साल का एक बेटा है। ये बच्चा 2 साल पहले ईद के दिन पैदा हुआ था, लिहाजा उसका नाम ईद मोहम्मद रख दिया गया, जो बिगड़कर ईदू हो गया। रिफत के शौहर का नाम मुश्ताक मोहम्मद था। वो कोट कशाल नामी गांव में रहता था। आजकल रिफत अपने मैके मढूरा कला आई हुई थी। कोट कशाल में मुश्ताक किराने की दुकान चलाता था। मैंने गुलाम सरवर से पूछा, क्या ज़ेबू की शादी हो चुकी है? ये सवाल मैंने एक खास मकसद से पूछा था, वरना अब तक जो हालात मेरे इल्म में आ चुके थे उनकी रोशनी में बड़े वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता था कि गुमशुदा ज़ेबू गैर शादीशुदा थी। गुलाम सरवर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं जनाब। क्या वो मंगनीशुदा है? मैंने सवाल किया। उसने एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, उसकी कहीं कोई बात वगैरह चल रही थी? और अभी तक इस किस्म का कोई बाकायदा सिलसिला शुरू नहीं हुआ। उसने मेरे इस्तिफसार के जवाब में बताया, सिलसिला तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन ज़ेबू के बाप की वजह से मामला खटाई में पड़ जाता है। आसिया बीबी ने शिकायती नज़र से गुलाम सरवर की तरफ देखते हुए कहा। गुलाम सरवर की वजह से क्यों?
میں نے ہاسے تیز لہجے میں سوال کیا۔ آسیہ بی بی کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر غلام سرور کی جانب دیکھا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، پچھلے 4 سال میں 5-6 گھروں سے زیبو کے رشتے آئے ہیں، مگر غلام سرور نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا۔ لوگ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کسی اچھی جگہ سے بیٹی کا رشتہ آ جائے۔ غلام سرور کہتا ہے زیبو تو بھی بچی ہے، اس کی شادی کی ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ آسیہ بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ غلام سرور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میری نظر میں زیبو ابھی کم سن ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پوست سے صاف کرتے ہوئے بولا، میری زیبو کہاں چلی گئی؟ میں اسے کدھر تلاش کروں؟ زیبو غلام سرور کی اکلوتی اولاد تھی، اور اکلوتی اولاد کے حوالے سے میں نے اس کہانی کے ابتدائیہ میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غلام سرور کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، غلام سرور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا اس سے پہلے بھی کبھی زیبو گھر سے غائب ہوئی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں جواب دیا، ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ تم لوگوں کی کسی سے کوئی خار بازی تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں جناب، اس نے پوری قطعیت سے جواب دیا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو زیبو کی گمشدگی کو اس تناظر میں دیکھا جائے۔ تمہارے دوسرے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے منڈھورا کلا کے علاوہ۔ اس نے آلے دوالے کے 3-4 گاؤں کے نام گنوا دی اور کہا، ہمارے تمام رشتہ دار انہی گاؤں میں آباد ہیں۔ کیا زیبو انہی میں سے کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں چلی گئی؟ میں نے ایک امکانی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھانے دار صاحب، وہ پروسوک لہجے میں بولا، وہ ہمیں بتائے بغیر یوں خاموشی سے اکیلی نہیں جا سکتی، اور وہ بھی شام کے وقت، ناممکن۔ ویسے بھی یہ سارے پنڈ منڈورا کلا سے کافی فاصلے پر ہیں۔ یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ مجھے اپنے پاس آنے والے مصیبت زدہ افراد سے ہر نوعیت کے سوالات پوچھنا پڑتے ہیں، لہٰذا میری کسی بات کا برا منانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر غلام سرور کی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آسیہ بی بی، میں تم سے ایک انتہائی نازک سوال کرنا چاہتا ہوں، امید ہے تم سچا اور کھرا جواب دو گی۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں تھانے دار صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ کیا زیبو کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ دونوں ہراساں نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے ان کے اطمینان کی خاطر کہا، میرے سوال نے انہیں مضطرب کر دیا تھا۔ میں یہ سوال کرنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ہمارے بیچ میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کسی چوتھے تک نہیں پہنچے گا۔ تھانے دار صاحب، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ زیبو کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ کسی بھی لڑکے کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، کیا گاؤں کا کوئی لڑکا زیبو کو پسند کرتا تھا؟ تھانے دار صاحب، غلام سرور نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، ہماری زیبو کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے یا کوئی اس سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہو۔ ہاں، جیسا کہ آسیہ نے آپ کو بتایا ہے، زیبو کے باقاعدہ کئی گھروں سے رشتے آتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی میرے معیار پر پورا نہیں اترا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے ہونے والے داماد کے لیے اپنے ذہن میں کیا معیار قائم کر رکھا ہے؟ بس جی، وہ محنتی ہو، میری زیبو کو کما کر کھلا سکے، اس کا خیال رکھ سکے، اس نے جواب دیا۔ اور وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے کہا، کیا اب تک زیبو کے جتنے بھی رشتے آئے ہیں وہ تمام لڑکے نکھٹو اور ہڈ حرام تھے جو تم نے انہیں اپنی فرزندی میں لینے سے انکار کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اور پر پہنچ کر تمہارے ریکارڈ کی سوئی پھنس کیوں گئی تھی؟ تم مجھے کیا بتانا چاہ رہے تھے جو اچانک رک گئے؟ وہ جناب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ، وہ ندامت امیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں ایسے داماد کی تلاش میں ہوں جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا پھر وہ انتہائی مختصر خاندان رکھتا ہو۔ دراصل میں زیبو کو اپنی نگاہ سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیاہ کر مجھ سے دور ہو گئی تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے مسئلے کو سمجھنے میں مجھے کسی قسم کی کوئی دقت یا دشواری محسوس نہ ہوئی۔ اس کی خواہش کی تہ میں اترنے کے بعد میں نے کہا، تو سیدھی طرح یہ کہو نا کہ تم ایک ایسے لڑکے کی تلاش ہے جو گھر داماد بن کر رہنے کے لیے تیار ہو۔ جی جی، وہ بڑی صورت سے سرکس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ غلام سرور کی خواہش کسی بھی زاویے سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کی منصوبہ بندی پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے میں نے
ممکنہ سوالات ان میاں بیوی سے پوچھ لیے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا تھا جسے تھام کر میں دوسرے سرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا، جہاں زیبو سے میری ملاقات ہو جاتی۔ آپ لوگ قطعی پریشان نہ ہوں، میں نے باری باری ان دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ زیبو بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے دار صاحب، وہ بیک زبان ہو کر فدویانہ انداز میں بولے۔ آپ حکم کریں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اول آپ اپنے ان تمام رشتہ داروں سے رابطہ کر کے زیبو کے بارے میں معلومات حاصل کریں جن کے پاس اس کے جانے کے امکانات ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے انہیں ہدایت کی۔ دوم، زیبو اپنی جن دو سہیلیوں کے ساتھ میلہ دیکھنے گئی تھی، آپ کو ان دونوں کے بیانات کا بندوبست کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں رفعت یا فریدہ کی زبان سے کوئی ایسی بات اگلوانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا جو زیبو کی تلاش میں مددگار ثابت ہوگی۔ تم ان دونوں خواتین کو تھانے تک لانے کا انتظام کر لو گے؟ میں نے یہ سوال براہ راست غلام سرور سے کیا تھا، لہٰذا جواب بھی اسی نے دیا۔ جی سرکار، میں یہ کام کر لوں گا، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، سمجھ لیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تم اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاتے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، غلام سرور تم کرتے کیا ہو؟ اور میرا ذاتی کام ہے جی، اس نے جواب دیا۔ اس ذاتی کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں بوتلوں کا کام کرتا ہوں تھاندار صاحب۔ میرے استفسار پر غلام سرور نے مجھے بوتلوں والے کام کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں دیسی کولڈ ڈرنکس بھرنے کی مشین لگا رکھی تھی۔ میں نے غلام سرور اور اس کی بیوی آسیہ کو تسلی دی کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی زیبو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں زیبو کی گمشدگی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ان دونوں میاں بیوی سے مجھے جس قدر معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان سے میری تشفی نہیں ہو سکی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں زیبو تک رسائی حاصل کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس زنجیر کی بہت سی کڑیاں بیچ میں سے غائب تھیں۔ غلام سرور نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ زیبو کی دونوں سہیلیوں رفعت اور فریدہ کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ مجھے امید تھی کہ یہ دونوں خواتین زیبو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور جانتی ہوں گی جو اس کی تلاش میں میری مدد کر سکتا تھا۔ راحت کی عمر کم اور تکلیف کا دورانیہ ہمیشہ طویل ہوتا ہے، یہی فارمولہ موسموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سپہر کے بعد میرے جی میں آئی کہ مڈھورا کلا جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لوں۔ غلام سرور اور آسیہ بی بی کی فراہم کردہ معلومات اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ تھانے میں فوری نوعیت کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، لہٰذا میں نے ایک تانگا منگوایا اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر موزہ منڈھورا کلا روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میری تعیناتی رسول پور تارڑ کے ایک تھانے میں تھی۔ رسول پور تارڑ نامی یہ قصبہ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے درمیان واقع تھا۔ غلام سرور کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اس میلے کا ایک تائرانہ نظارہ بھی کر لیا جس کا ذکر غلام سرور نے کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ میلہ ہر سال مئی کے مہینے میں گاؤں سے باہر ایک کھلے میدان میں لگا کرتا تھا جو کئی دن تک جاری رہتا تھا۔ عام دنوں میں یہ وسیع و عریض میدان بچوں کے کھیل کود کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس میں فٹ بال، والی بال، پتنگ بازی اور دیگر معروف دیہاتی کھیل کھیلے جاتے تھے۔ غلام سرور کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے گھر کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا۔ برآمدے کے بعد ایک کشادہ صحن تھا جس میں آم اور امرود کے درخت استادہ تھے۔ صحن کے کونے میں برآمدے سے ملحقہ ایک اوپن کچن بنا ہوا تھا۔ اوپن کچن کے الفاظ سے آپ کہیں اسے امریکن کچن نہ سمجھ لیجئے گا۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک بے در و دیوار چھت والا قدرتی ایئر کنڈیشنڈ باورچی خانہ تھا۔ صحن کے مختلف حصوں میں پانی والے ٹب اور بوتلوں والے خالی اور بھرے ہوئے دونوں قسم کے ڈالے بھی رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس گھر کا تیسرا کمرہ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے کے ساتھ بنا ہوا تھا اور اس کمرے میں غلام سرور نے بوتلیں بھرنے والی پریشر مشین لگا رکھی تھی، گویا یہ اس کی کولڈ ڈرنک فیکٹری تھی۔ غلام سرور نے ہمیں اپنے گھر کے صحن میں بٹھایا۔ اگرچہ موسم کافی گرم تھا، لیکن سایہ دار درختوں کے نیچے چارپائی پر بیٹھنا خاصا خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ غلام سرور اور اس کی بیوی آسیہ ہمارے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے تو میں نے کہا، غلام سرور، مجھے تمہارے کہے ہوئے الفاظ پر تو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ خود ہی تمہارے گاؤں کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ اس طرح رفعت اور فریدہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور میں جائے وقوع کا جائزہ بھی لے لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس کی مدد سے میں زیبو کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو آ گئے، آسیہ بی بی سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، ورنہ ہم نے تو پروگرام بنایا تھا کہ صبح ہی صبح آپ کے پاس جائیں گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کو میرے پاس آنے کا پروگرام بنانا پڑا؟
اب بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، غلام سرور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، میں نے کچھ رقم آسیہ کے پاس رکھوائی تھی، وہ پیسے گھر سے غائب ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غلام سرور نے بڑی اہم بات کی تھی۔ آسیہ بی بی نے کہا، ہم اسی وجہ سے آپ کے پاس آنا چاہتے تھے۔ کتنی رقم غائب ہوئی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ 2000 روپے، اس نے جواب دیا۔ 2000 روپے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا۔ میری حیرت کا سبب یوں تھا کہ جس زمانے کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تب 2000 روپے کوئی معمولی رقم شمار نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی بھلا اور سستا زمانہ تھا۔ ایک عام آدمی کی تنخواہ 30 سے 40 روپے ہوا کرتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 50-60 روپے۔ سونا 70-80 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ ایک درمیانے سائز کے گھر آنے کا مہینے بھر کا راشن 10 روپے میں آ جاتا تھا۔ اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اس دور کے 2000 روپے آج کل کتنی مالیت کے حامل تھے۔ آسیہ بی بی نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، جی تھانے دار صاحب، غلام سرور نے مجھے بتایا، میں نے یہ رقم ایک خاص مقصد کے لیے آسیہ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ میں ہر ماہ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتا رہتا ہوں۔ یہ میری برسوں کی بچت ہے، بلکہ بچت تھی، اب تو وہ گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی، پھر افسردہ انداز میں بتانے لگا، میں بڑی دھوم دھام سے زیبو کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنے سامنے والا مکان خرید کر زیبو کو دینا چاہتا تھا، تاکہ شادی کے بعد وہ ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہے۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ مجھے کوئی نیک اور صالح گھر داماد مل جائے۔ یہ مکان خرید کر زیبو کو دینے والا منصوبہ اس صورت کے لیے تھا کہ اگر زیبو کا شوہر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہوا تو میں ان لوگوں کو سامنے والے مکان میں بسا دوں گا، مگر سب ختم ہو گیا۔ زیبو بھی گئی اور 2000 کی رقم بھی غائب ہے۔ میں ایک دکھی باپ کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ غلام سرور کے تمام منصوبوں کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچ رہا تھا۔ زبیدہ عرف زیبو کی گمشدگی کے ساتھ ہی گھر سے 2000 بھی غائب ہوئے تھے، لہٰذا ایسا سوچنے میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ زیبو وہ رقم اپنی مرضی سے ساتھ لے گئی ہوگی۔ اسی پوائنٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے آسیہ بی بی سے پوچھا، تم نے 2000 کی یہ رقم کہاں رکھی تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، سرور، تھانے دار صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تم ان کے لیے کوئی ٹھنڈی بوتل تو لے کر آؤ، دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ اس نکتے پر میں آسیہ بی بی سے متفق تھا کہ موسم بہت گرم ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے غلام سرور کو کولڈ ڈرنک لانے سے منع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت میں واقعتاً شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، اور یقیناً میرے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کا بھی یہی حال تھا۔ غلام سرور اٹھ کر کھڑا ہو کر بولا، میں ان لوگوں کے لیے دودھ سوڈا بنا کر لاتا ہوں۔ دودھ سوڈا اس زمانے کا ایک معروف اور ہر دل عزیز مشروب تھا، جسے گرمی کا توڑ سمجھا جاتا تھا۔ غلام سرور کے جانے کے بعد میں نے آسیہ بی بی کے سامنے اپنا سوال دہرایا، تم نے 2000 کی یہ رقم کہاں رکھی تھی؟ کپڑوں والے ٹرنک میں، اس نے جواب دیا، تمام کپڑوں کے بالکل نیچے۔ اور یہ ٹرنک یعنی کہ بڑا صندوق کہاں رکھا تھا؟ میں نے استفسارات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے کمرے میں۔ اس نے گھر کے کبھی حصے میں بنے 2 کمروں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، میں اور سرور اسی کمرے میں رہتے ہیں۔ کیا زیبو تم لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہتی تھی؟ نہیں جی، وہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے مذکورہ کمرے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے پوچھا، گھر میں تمہارے علاوہ یہ بات اور کس کو معلوم تھی کہ 2000 روپے کپڑوں والے ٹرنک کی تہہ میں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بات میرے علاوہ سرور اور زیبو کو بھی پتا تھی۔ کیا اس ٹرنک میں تم کوئی تالا وغیرہ بھی ڈال کر رکھتی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، تالا لگانے کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ہم تینوں کے سوا اس گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اسے کیا پتا کہ میں نے ٹرنک کے اندر کپڑوں کے نیچے 2000 روپے چھپا کر رکھے۔ گویا یہ رقم تم تینوں میں سے کسی نے غائب کی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں سے تیکھے انداز میں سوال کیا، میں کیوں غائب کروں گی جی؟ وہ یک لخت پریشان ہو گئی، اور سرور بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ اکثر میرے پاس رقم رکھواتا رہتا ہے، اور جب اسے ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ ہی سے مانگتا ہے۔ اور زیبو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ میرے سوال کو اچھی طرح سمجھ گئی اور بولی، میں زیبو کو بھی چور نہیں سمجھتی تھانے دار صاحب۔ تم یہ تو تسلیم کرتی ہو نا کہ گھر سے 2000 روپے غائب ہوئے ہیں؟ جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور زیبو بھی کل شام سے غائب ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی گھر میں سے کوئی رقم غائب ہوئی ہے؟ نہیں جی، کبھی نہیں۔ وہ سر کو انکاری جنبش دیتے ہوئے بولی، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور تم لوگوں نے تھانے میں مجھے بتایا تھا کہ زیبو کی گمشدگی کا بھی یہ پہلا واقعہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس سے پہلے وہ کبھی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ جی جی، حقیقت یہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ تو مجھے کیا سمجھتی ہو آسیہ بی بی؟ میرے سوال نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ تیزی سے پلکیں چپکاتے ہوئے اس نے جواب دیا، آپ تو تھانے دار ہیں جی، اور تھانے دار کا کام ہے تھانے داری کرنا۔
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بات تو تم بھی مانتی ہو نا؟ جی بالکل مانتی ہوں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میرا پیشہ یعنی یہ تھانے داری مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے منطقی انداز میں سوچوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور میں منطقی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رقم کے غیاب کا زیبو کی گمشدگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سادہ الفاظ میں تم یہ سمجھ لو کہ جہاں زیبو گئی ہے رقم بھی وہیں گئی ہے۔ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ تم پریشان نہیں ہو آسیہ بی بی، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تمہیں ارزودہ دیکھ کر غلام سرور بھی ہمت ہارنے لگتا ہے۔ تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ کیس میرے ہاتھ میں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں زیبو کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر رقم کو بازیاب کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے روحان سے انداز میں بولی، رقم گئی چولہے میں، بس زیبو خیریت سے صحیح سلامت واپس آ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کے نمکین سیلے آپ کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آسیہ بی بی ایک ماں تھی، میں اس کے محسوسات کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ان لمحات میں بیٹی کی گمشدگی کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، اور اسے مغموم ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس کا کلیجہ جل رہا ہو وہی اس کی تپش کو محسوس کر سکتا ہے، دور سے دیکھنے والے تماشائی کہلاتے ہیں۔ ہمارے بیچ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ غلام سرور دودھ سوڈے کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ اللہ کا بندہ جگ بھر کر دودھ سوڈا بنا لایا تھا۔ برف کی آمیزش نے جسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا۔ میں نے اور کانسٹیبل نے دو دو کنگ سائز گلاس دودھ سوڈا اپنے میدوں میں اتارا تو گرمی ہم سے کوسوں دور جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے غلام سرور سے کہا، میں تمہارے دونوں کمروں کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور دیکھیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور غلام سرور کی معیت میں عقبی کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میرے وہاں سے ہٹتے ہی کانسٹیبل دوبارہ دودھ سوڈے والے جگ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ در حقیقت میں غلام سرور کے گھر کا تفصیلی معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر ایک لحاظ سے جائے وقوع کی حیثیت کا حامل تھا۔ زیبو نے اپنی زندگی کے 24 سال اس گھر میں گزارے تھے۔ اس عمر کا اغلب امکان تھا کہ اس گھر کے اندر سے مجھے کوئی ایسا سراغ مل جاتا جو زیبو کی بازیافت میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ زیبو کی تلاش کے سلسلے میں مجھے ہر محاذ پر کام کرنا تھا، اور اس مشن میں میں معمولی سے معمولی اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ غلام سرور کی رہنمائی میں پہلے میں نے اس کمرے کا معائنہ کیا جو ان میاں بیوی کے استعمال میں تھا۔ اس کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ وہاں سے مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جو کسی بھی حوالے سے زیبو کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ میں مذکورہ کمرے سے نکل کر زیبو والے کمرے میں آ گیا۔ غلام سرور سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ آسیہ بی بی باہر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے زیبو والے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تو اس تلاش کے سلسلے میں مجھے پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ زیبو کے کپڑے والے اٹیچی کیس میں سے مجھے ایک طے شدہ پرچہ ملا۔ یہ پرچہ کسی لائن دار کاپی میں سے پھاڑ کر الگ کیا گیا تھا۔ میں نے طے شدہ اس پرچے کو کھول کر دیکھا تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ مذکورہ پرچے پر رقم و مختصر سی تحریر مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہاں لکھا تھا، آج شام 6 بجے میلے میں سرکس کے قریب، کھارا۔ اس ایک سطری تحریر سے ظاہر ہوتا تھا کہ کھارا نامی کسی شخص نے شام 6 بجے کسی شخص سے میلے میں سرکس کے قریب ملاقات کی بات کی تھی۔ یہ پرچہ چونکہ زیبو کے اٹیچی کیس میں سے برآمد ہوا تھا، لہٰذا ذہن یہی کہتا تھا کہ کھارا نے زیبو سے شام 6 بجے سرکس کے نزدیک میلے میں ملنے کا اشارہ دیا تھا۔ زیبو گزشتہ روز اپنی 2 سہیلیوں رفعت اور فریدہ کے ہمراہ میلہ دیکھنے گئی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ رکا گزشتہ روز صبح یا دوپہر میں کھارا کی جانب سے زیبو تک پہنچا تھا، اور پھر زیبو کھارا سے ملاقات کرنے میلے کی طرف گئی تھی۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے مذکورہ رکا غلام سرور کی جانب بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، یہ کیا ہے؟ جی، وہ میرے اس اچانک سوال پر بوکھلا گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، یہ کاغذ ہے جی۔ تم نے دیکھا یہ کاغذ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی تھانے دار صاحب، آپ نے اسے زیبو کے اٹیچی کیس میں سے نکالا ہے۔ میں نے مختصر تحریر والا ورقہ اسے تھماتے ہوئے پوچھا، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے وہ پرچہ لے لیا، پھر بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں چٹا ان پڑھ ہوں جناب، میں نہیں جانتا، آپ پڑھ کر سنائیں۔ مجھے اس کی مجبوری کا احساس ہو گیا۔ میں نے فوراً اس کی فرمائش پوری کر دی۔ مذکورہ رکے کی تحریر سے آشنائی کے بعد غلام سرور کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ندامت آمیز
نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے جناب؟ یہ سب زیبو کی گمشدگی کا خلاصہ ہے غلام سرور، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ کسی کھارا نے گزشتہ روز شام 6 بجے تمہاری بیٹی زیبو کو میلے میں سرکس کے نزدیک ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ کھارا کون ہے؟ کھارا کا اصل نام افتخار ہے جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ یہ نذیر عرف جیرا تیلی کا بیٹا ہے۔ جیرا تیلی اور کھارا ادھر منڈورا کلا ہی میں رہتے ہیں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کھارا کا میری زیبو سے کیا تعلق؟ تعلق تو بہت گہرا ہے غلام سرور، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو میں سمجھاتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا۔ غلام سرور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ان پڑھ شخص معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، تاہم اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ زیبو کا کھارا سے کوئی تعلق واسطہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے تجزیے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ نحیف آواز میں بولا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ غلام سرور، تمہارے یقین کرنے یا یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب یہ سوچو کہ زیبو کو واپس کیسے لانا ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ یک زمین پر بیٹھا، پھر میرے پاؤں کو تھام کر منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ایک باپ کی بے بسی، بے چارگی اور لجاجت پر بہت ترس آیا۔ والدین بعض حالات میں کس قدر نادم اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ غلام سرور کی ذہنی اور قلبی قسم پسری پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان لمحات میں میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ کاش اولاد کے اندر اپنے والدین کی عزت کا احساس جاگ اٹھے۔ میں نے جھک کر غلام سرور کو شانوں سے تھام لیا، پھر بزور بازو اسے کھڑا کرتے ہوئے حوصلہ بخش لہجے میں کہا، غلام سرور، زیبو میری بیٹی کی طرح ہے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ نادانی میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، یہ ان کا جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے چہروں پر کالک مل کر تاریک راہوں کی مسافرت اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ اقدام انہیں تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں جا پھینکے گا۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، لیکن بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی کوتاہیوں کو ٹھیک کریں۔ ہم بڑے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو غلام سرور، میں بہت جلد زیبو کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں کھارا کی شکل میں ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا ہے، میں اس ڈور کو تھام کر زیبو اور کھارا تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ فرط ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر آپ میری بیٹی کو عزت و آبرو کے ساتھ ڈھونڈ کر صحیح سلامت واپس لے آئیں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مجھے انسانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ آپ بہت عظیم ہیں تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اللہ میری باقی عمر بھی آپ کو دے دے۔ غلام سرور، میں نے اس کے منو بوجھ تلے دبے زف زدہ کندھے کو تشفی بھرے انداز میں تھپ تھپاتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا، عظیم صرف اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری تعریفیں اسی پر جچتی ہیں۔ میں تو قدنا سا بندہ ہوں اور اپنی بساط بھر کوشش میں لگا رہتا ہوں، کامیابی یا ناکامیابی اسی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر میرے مالک کو منظور ہوا تو زیبو بہت جلد صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں کوئی اور بندہ بشر موجود نہیں تھا، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ میں نے اس کیس کو حل کرنے کے لیے زیبو کے اٹیچی کیس سے جو ہم سراغ ڈھونڈ نکالا تھا وہ کسی تفتیش اور تحقیق کے مرحلے سے گزرے بغیر ہی کسی سنسنی خیز انکشاف کے مانند جنگل کی آگ کی طرح منڈھورا کلا کے قرب و جوار میں پھیل جاتا، جس کے نتیجے میں مجھے کار سرکار کے حوالے سے مختلف نوع کی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے کہا، غلام سرور، یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہنا چاہیے کہ کھارا اور زیبو کے حوالے سے مجھے کوئی رکا ملا ہے۔ جب تک میں تم سے نہ کہوں تم مختصر تحریر والے اس پرچے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ جی ٹھیک ہے سرکار۔ میں نے اس رکے کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، غلام سرور، میں نے تمہارے ذمہ کام لگایا تھا، اس سلسلے میں تم نے کچھ کیا؟ کون سا کام تھاندار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ وہ جو میں نے تم سے کہا تھا، میں رفعت اور فریدہ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یاد دلایا، کیا تم نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ جی، میں نے ان دونوں کے گھر والوں سے بات کی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ متذبذب انداز میں رکا تو میں نے پوچھا، کون سا مسئلہ؟ میں نے رفعت کے باپ وزیر علی اور فریدہ کے باپ حکیم
بسم اللہ کو آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں حکیم بسم اللہ نے ایک درخواست کی ہے۔ کیسی درخواست؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حکیم بسم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ لڑکیوں کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا مناسب نہیں۔ غلام سرور نے منت ریز لہجے میں بتایا۔ یہ عزت دار لوگ ہیں، جو بھی سنے گا کہ ان کی بیٹیوں کو تھانے میں بلایا گیا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق 100 باتیں بنائے گا۔ تھانے دار صاحب سمجھدار آدمی ہے، اگر وہ والدین کی مجبوریوں کا احساس کریں تو پوچھ پرتیت کا یہ سلسلہ حکیم بسم اللہ کے گھر پر رکھا جا سکتا ہے۔ غلام سرور کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہ تجویز حکیم صاحب نے دی ہے؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے استفسار کیا کہ رفعت کا باپ وزیر علی اس تجویز سے متفق ہے؟ 16 آنے متفق ہے جناب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور رفعت کا شوہر مشتاق محمد بھی اس تجویز سے پوری طرح مطمئن ہے۔ پھر غلام سرور نے مجھے بتایا کہ کوٹ کشال سے مشتاق آیا ہوا ہے اور ایک آدھ روز میں وہ رفعت اور 2 سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ کوٹ کشال لے جائے گا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ ایدو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گمشدہ زبیدہ عرف زیبو آخری مرتبہ گزشتہ شام رفعت اور فریدہ کے ساتھ اپنی گلی کے کونے تک آئی تھی، لہٰذا یہ دونوں اس کی تلاش کے سلسلے میں میری خاصی مدد کر سکتی تھیں۔ اس لیے میں نے پوچھ گچھ کی غرض سے انہیں تھانے بلانے کی بات کی تھی، لیکن حکیم بسم اللہ نے جو تجویز پیش کی تھی وہ ہر لحاظ سے جائز اور معقول نظر آتی تھی۔ چنانچہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، غلام سرور، مجھے حکیم بسم اللہ کی یہ تجویز نما فرمائش منظور ہے۔ تم رفعت کو حکیم صاحب کے گھر میں بلا لو جب تک میں تمہارے گھر کی چھت کی سیر کر لیتا ہوں۔ بہت بہتر جناب، وہ جلدی سے بولا۔ بات کے اختتام پر وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کسی خاص وجہ سے رک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں ہچکچاہٹ کو میں بڑے واضح انداز میں دیکھ سکتا تھا۔ کیا بات ہے غلام سرور؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی مسئلہ کیا؟ وہ سرکار، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا، میں کھارا والے معاملے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ کیسا ڈر؟ میں نے دریافت کیا۔ آپ اسے تفتیش کے لیے تھانے بلائیں گے یا ادھر گاؤں ہی میں پوچھ تاچھ کریں گے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں اس کے خوف کی تہ میں اتر گیا، پھر تسلی امیز لہجے میں کہا، تمہیں اس حوالے سے ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کروں گا بہت طریقے سلیقے سے کروں گا۔ میرے کسی عمل سے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں آپ کے ایک ایک احسان کو زندگی بھر بھلا نہیں سکوں گا۔ میرے احسانات کی گنتی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو غلام سرور۔ میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی۔ وہ بڑی سرعت سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جی سر، میں آپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے غلام سرور کو روانہ کیا اور کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لی اور کہا، معشوق علی، کیا تم اس سے پہلے بھی منڈھورا کلاں آئے ہو؟ مذکورہ کانسٹیبل کا نام معشوق علی، اس کے بھائی کا نام عاشق علی تھا۔ اکثر لوگ ان دونوں بھائیوں کے ناموں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے اور بعض اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اظہار رائے بھی کرتے تھے۔ معشوق پستہ قامت اور عاشق دراز قامت تھا۔ جی ملک صاحب، معشوق علی نے جواب دیا، میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے حکیم صاحب کے گھر میں مصروف رہوں گا، اس دوران میں تم نے ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ حکم کرے ملک صاحب۔ میں نے اسے جیرا تیلی اور اس کے بیٹے افتخار عرف کھارا کے بارے میں خصوصی ہدایات دی اور غلام سرور کی چھت کی جانب بڑھ گیا۔ حکیم کا اصل نام احمد شجاع تھا، لیکن وہ حکیم بسم اللہ کے نام سے منڈھورا کلا اور گرد و نواح کے تمام گاؤں میں مشہور تھا۔ یہ میری حکیم بسم اللہ سے پہلی ملاقات تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے میری تجویز مان لی۔ اس وقت میں حکیم بسم اللہ کی بیٹھک میں بیٹھا تھا اور وہاں ہم دونوں کے علاوہ غلام سرور بھی موجود تھا۔ میں نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب، آپ کی تجویز جائز اور معقول تھی، لہٰذا اسے رد کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ عزت دار لوگ دوسروں کی عزت کا بھی پاس کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، انسان کسی دوسرے انسان کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ عزت والا دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے۔ چند لمحات تک ہمارے درمیان زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ حکیم بسم اللہ بھی زیبو کے غیاب پر بہت دکھی تھا۔ زیبو اس کی بیٹی فریدہ کی گہری سہیلی تھی۔ فریدہ حکیم بسم اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ فریدہ کے دونوں بھائی اس سے بڑے تھے، جن کی عمریں علی ترتیب 25 اور 30 سال تھیں۔ فریدہ کم و بیش 18 سال کی تھی۔ میں نے غلام سرور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے رفعت کو بلا لیا ہے؟ رفعت اپنے خاوند کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں موجود ہے ملک صاحب۔ غلام سرور کی بجائے حکیم بسم اللہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ ان لوگوں کو فارغ کر دیں۔ فریدہ تو اپنے گھر کی بچی ہے، اس سے آپ بعد میں پوچھ تاچھ کر لیجئے گا۔ میں نے حکیم بسم اللہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ پہلی پارٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ حکیم بسم اللہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو غلام سرور نے
سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں فوراً سے بیشتر اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، غلام سرور، میں تنہائی میں دونوں خواتین سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمہیں بھی جانا ہوگا۔ وہ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے رفعت اور مشتاق محمد میرے سامنے موجود تھے۔ رفعت دلکش سراپا کی مالک کے خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس لگایا۔ بھرے بھرے بدن نے اس کے حسن کی زرخیزی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی بنسبت مشتاق محمد بس ایویں سا ہی تھا۔ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت والا محاورہ شاید ایسے ہی جوڑوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مشتاق محمد رفعت کے ساتھ اس طرح چپکا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہ چوکی تو کوئی اس کی منقوہہ کو چرا لے جائے گا۔ حسین و دل نشیں بیویوں کے واجبی شکل و صورت کے مالک شوہروں کو اکثر و بیشتر بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے کیسز میں شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ شکی مزاج ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی مسکرا کر کسی مرد سے بات کر لے تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ میں نے بغور اس بے میل جوڑے کا جائزہ لیا، پھر مشتاق محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ادھر کوٹ کشال میں تمہاری کریانے کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے کھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، چھوٹے ایدو کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے جی۔ اسے ساتھ لائے ہو یا وہ نانی کے گھر میں ہے؟ ساتھ لائے ہیں جی، اس نے بتایا، وہ اندر حکیم صاحب کے گھر میں ہے۔ میں تمہیں ایک زحمت دینا چاہتا ہوں مشتاق محمد۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھ کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، تم تھوڑی دیر کے لیے ایدو کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم بچے کا خیال رکھو جب تک میں تمہاری بیوی سے سوال و جواب کر لیتا ہوں۔ وہ جی بچہ اندر خیریت سے ہے، اس نے رفعت کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، میں ادھر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں جناب۔ میں مشتاق محمد کے تحفظات یعنی اس کی نفسیاتی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت میں بھی اپنے فرض کے تقاضوں کے سامنے مجبور تھا۔ اگر مشتاق محمد میرے سر پر سوار رہتا تو رفعت آزادانہ طور پر میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اس شکی اور متذبذب شخص کو بیٹھک سے باہر نکالنا ضروری تھا۔ مشتاق محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ میری بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا بلکہ چھبک کر الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں، میں تو کریانے کی دکان چلاتا ہوں۔ اگر تم تھانے دار نہیں ہو تو پھر مجھے تھانے داری کرنے دو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم باہر جا کر بیٹھو، میں چند منٹ تمہاری بیوی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں بیٹھی یا نہیں۔ بہرحال اس نے کوئی ضد بحث نہیں کی اور چپ چاپ بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ میں رفعت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رفعت، میں نے براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شادی سے پہلے تم ادھر مڈھورا کلا ہی میں رہتی تھی اور شادی کے بعد بھی تم گاہے بگاہے یہاں کا چکر لگاتی رہتی ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم مڈھورا کلا کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہوگی۔ اس نے متصر سا جواب دیا، اگرچہ اس گاؤں کے تمام لوگوں سے میرا میل جول نہیں، لیکن اکثر کو میں جانتی ہوں۔ میں دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا رفعت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا اشارہ زبیدہ عرف زیبو کی طرف ہے۔ زیبو کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر تم زیبو کو اچھی طرح جانتی ہو تو پھر یقیناً تمہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ آج کل اس کا گاؤں کے کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سر سراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات تمہارے علم میں نہیں یا تم کسی مصلحت کے پیش نظر مجھے بتانا نہیں چاہ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ہو سکتا ہے زیبو نے تمہیں اس راز کو فاش کرنے سے منع کر رکھا ہو؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں جی، وہ بے بسی سے بولی، زیبو کے ایسے کسی سلسلے سے میں واقف نہیں ہوں۔ تم کہاں تک پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، میں تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ مطلب یہ کہ تم اردو کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی ہو؟ بالکل نہیں جی، وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی۔ پہلے میرے جی میں یہ آئی کہ میں رفعت کو وہ معنی خیز رکا دکھاؤں جو مجھے زیبو کے اٹیچی کیس میں سے ملا تھا، اور پھر اسے پوچھوں کہ زیبو اور کھارا کے بیچ کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ اسی غرض سے میں نے اس کی تعلیم کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پوچھا، زیبو کے باپ غلام سرور نے مجھے بتایا ہے کہ کل تم اور فریدہ زیبو کے ہمراہ میلہ دیکھنے گئی تھی، اور واپسی پر تم لوگوں نے زیبو کو اس کی گلی کے کونے تک چھوڑا تھا، بلکہ وہ تم دونوں کے سامنے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی۔ سرور چاچا نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، رفعت نے جواب دیا۔ کیا اس کے بعد پھر زیبو سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں جی، مطلب تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ زیبو کہاں گم ہو گئی ہے؟ اگر اس بارے میں مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں زیبو کی گمشدگی کے لیے خود بہت پریشان ہوں اور میری آرزو ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ اس کے الفاظ سے سچائی کی بو آتی تھی۔ میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا
کہ میرے سوالات کے جواب میں وہ کسی نوعیت کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں مزید 10 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن اس انٹرویو کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جس کی مدد سے میں زیبو تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتا۔ میں نے رفعت کو جانے کی اجازت دے کر فریدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ فریدہ 17-18 سال کی ایک تیز ترار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرارت امیز ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی کھوجی ایسی جھلک تھی۔ فریدہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن کے اندر تفتیش، تشکیک، تحقیق اور تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس سانولی سلونی لڑکی کے بدن میں ایک بے چین اور مضطرب روح قید تھی۔ فریدہ، تم نے کتنی تعلیم حاصل کر رکھی ہے؟ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ میں پرائمری پاس ہوں تھاندار صاحب، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ فریدہ کا فخر بے جا نہیں تھا۔ اس زمانے میں میٹرک پاس شخص بابو کہلاتا تھا۔ اس تناظر میں کسی لڑکی کا پرائمری پاس ہونا آج کل کا گریجویشن سمجھ لیں۔ فریدہ کے حوالے سے میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی، اور وہ یہ کہ فریدہ ایک نڈر اور بے باک لڑکی تھی۔ اسے اپنی بات کہنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انسان کو کم سے کم اتنا تعلیم یافتہ ضرور ہونا چاہیے کہ لکھنے پڑھنے کے میدان میں اسے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم زیبو کی سب سے گہری سہیلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات تم سے کہتی ہوگی۔ اس کا کوئی بھی معاملہ تم سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ گہری سہیلی والی بات تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھے بتاتی ہو۔ یہ تو تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ تمہاری سب سے گہری سہیلی تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی خاص باتیں تم سے چھپاتی ہو؟ میری بات کے جواب میں فریدہ نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ تم نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا زیبو بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھی؟ وہ باقاعدہ اسکول تو نہیں گئی، لیکن میں نے کوشش کر کے اسے گزارے لائق لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، فریدہ نے بتایا۔ مطلب یہ کہ وہ اردو کی تحریر پڑھ اور سمجھ لیتی تھی؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تھاندار صاحب؟ میں نے سرے دست اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھا، کیا زیبو نے کبھی تم سے کسی کے نام کوئی خط لکھوایا تھا؟ کبھی نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولی۔ یا کسی کا بھیجا ہوا کوئی رکا تم سے پڑھوایا ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اور بالکل بھی نہیں، وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ مجھ سے کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں، کوئی ایسی بات جس کا تعلق زیبو کی گمشدگی سے ہے۔ فریدہ متجسس فطرت کی مالک ایک ذہین لڑکی تھی۔ میری معنی خیز قریت سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں نے زیبو کی گمشدگی کے حوالے سے کسی خاص راز کو پا لیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ زیبو کے اٹیچی کیس سے ملنے والے رکے کے بارے میں فریدہ کو بتا دوں۔ وہ یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ میں نے کہا، تو بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو فریدہ، پھر بتائیں نا، آپ مجھ سے کون سی اہم بات چھپا رہے ہو؟ وہ پورے اشتیاق انداز میں مستفسر ہوئی۔ بتاؤں گا، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، جب تک میں زیبو کو تلاش نہیں کر لیتا۔ تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو گی؟ جی، میں پکا وعدہ کرتی ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تم پر بھروسہ ہے جبھی تو میں نے یہ ذکر چھیڑا ہے۔ میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم بہت دانشمند اور تعلیم یافتہ لڑکی ہو۔ اپنی تعریف ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ میرے توصیفی کلمات سے وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ طے شدہ کاغذ نکال کر فریدہ کی جانب بڑھا دیا، جو مجھے گمشدہ زیبو کے اٹیچی کیس میں سے ملا تھا۔ اس نے مذکورہ کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس دوران میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس مختصر سی تحریر نے فریدہ کو چونکا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی بے یقینی اور حیرت انگیز الجھن نے مجھے بتا دیا کہ وہ زیبو اور کارا کے بیچ پائے جانے والے کسی معمولی یا غیر معمولی تعلق سے واقف نہیں تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ اس ایک سطری تحریر کو پڑھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا ہے تھانے صاحب؟ یہ ایک رکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جو کارا نے زیبو کو لکھا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ گزشتہ شام زیبو میلے میں سرکس کے قریب اس سے ملاقات کرے۔ یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں، وہ سر کو باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، پھر پوچھا، یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ زیبو کے کپڑوں والے اٹیچی کیس کے اندر سے۔ ہو، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ تم زیبو کی ایک رازدار سہیلی ہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور کھارا بھی منڈورا کلا ہی کا وسنیک ہے۔ مجھے بتاؤ، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ زیبو اور کھارا کے عشق پیچے سے تم واقف نہیں ہو؟
مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ کھارا کے گھر سے زیبو کا رشتہ آیا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی، اور سرور چاچا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ باقی آپ نے جس عشق پیچا کا ذکر کیا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں بیٹی، میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بات کا بھروسہ ہے، مگر تم خود بتاؤ اس خط کی متصر سی تحریر کیا پیغام دے رہی ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں زیبو کے کسی ایسے چکر کی خبر نہیں رکھتی۔ زیبو نے اس حوالے سے کبھی میرے سامنے کھارا کا ذکر نہیں کیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ غلام سرور نے زیبو کے لیے آئے ہوئے کھارا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اس انکار کا کوئی خاص سبب تھا؟ کیا کھارا میں کوئی خامی تھی؟ کھارا میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی مذمت کی جا سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ چاچا سرور جیرا تیلی اور اس کے بیٹے کھارا کو کم ذات سمجھتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات کی بنا پر کمتر یا برتر نہیں ہوتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان کا عمل اور کردار اس کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کا تعین کرتا ہے۔ ایک نیچ ذات کا شخص بھی اپنے فعل و اخلاق کی بدولت عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ آپ کہتے تو ٹھیک ہی ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پر چاچا سرور کو کون سمجھائے؟ اس لمڈیں کو میں چنگی طرح سمجھاؤں گا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن پہلے میں زیبو کو بازیاب کر لوں۔ پھر میں نے اچانک سوال کیا، میلہ دیکھنے جانے والا آئیڈیا زیبو کا تھا نا؟ جی، یہ پروگرام اسی نے بنایا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیبو نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تم دونوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، اور واپسی پر بھی وہ تم دونوں کی نظروں کے سامنے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی تاکہ بوقت ضرورت تم لوگ گواہی دے سکو کہ وہ میلے سے تم دونوں کے ساتھ واپس آئی تھی اور تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے گلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے جی، عمانی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیبو بہت ہی گھنی لڑکی ہے تھاندار صاحب، اس نے نہ تو کسی کو کھارا والے معاملے کی ہوا لگنے دی اور نہ ہی ہمیں یہ محسوس ہونے دیا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے میلہ دیکھنے کی ضد کر رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے میلے میں چونک اٹھا۔ اس نے بولتے بولتے اچانک خاموشی اختیار کی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، اب تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ زیبو نے میلے میں ایک عجیب حرکت کی تھی۔ کیسی حرکت؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ ہوا کچھ یوں تھانے دار صاحب، وہ پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میلے میں مختلف اشیاء خودنوش کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ ہم ان سٹالز پر فروخت ہونے والی مختلف اشیاء کا جائزہ لے رہے تھے کہ چوڑیوں والے ایک سٹال پر ہمیں محسوس ہوا کہ زیبو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے یعنی میں نے اور رفعت نے ایک دوسرے سے پوچھا، زیبو کہاں غائب ہو گئی؟ ہم دونوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ہم اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا ہی رہے تھے کہ وہ ہمیں سرکس والے تمبو کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر ہم نے جب اسے پوچھا کہ وہ کہاں مر گئی تھی تو الٹا اس نے ہم پر چڑھائی کر دی۔ اس کا اصرار اس بات پر تھا کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ہم اس وقت چوڑیوں والے سٹال پر کھڑے تھے، سرکس والے تمبو اس کے عقب میں تھے، یعنی ہم لوگ سرکس کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سرزنش بھرے انداز میں کہا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا بلکہ تم خود ہی ہوشیاری سے پیچھے رہ گئی تھی۔ رفعت نے بھی اسے لتاڑا، تم تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات کر رہی ہو۔ ہمارے انداز سے زیبو گھبرا گئی اور لکنت زدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ نا مجھے ایک سٹال پر ململ کے دوپٹے نظر آئے تو میں انہیں دیکھنے کے لیے رک گئی تھی۔ جب میں نے نگاہ اٹھائی تو تم دونوں مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا، دیکھ رہی ہو نا میلے میں کتنا رش ہے۔ فریدہ نے مجھے بتایا۔ زیبو کی وضاحت میں اگرچہ کوئی دم نہیں تھا، لیکن اس وقت چونکہ میرے ذہن میں اس حوالے سے کوئی شک والی بات موجود نہیں تھی، لہٰذا میں اس کی اس بات پر اعتبار کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ مگر اب یہی لگ رہا ہے کہ زیبو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر یقیناً کھارا سے ملنے گئی تھی اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ زیبو ہمارے ساتھ میلے سے واپس جائے گی اور جب ہم اسے اس کی گلی میں داخل کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق دوبارہ کھارا کے پاس پہنچ جائے گی۔ تھاندار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا شک بالکل درست ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ زیبو اپنی مرضی سے کھارا کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ فریدہ، تم ایک ذہین اور عقل مند لڑکی ہو۔ میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بڑی ہو کر تم کیا بنو گی؟ کیا میں آپ کو بڑی نہیں لگتی؟ فریدہ کے استفسار سے معصومیت چھلکتی تھی۔ بڑی تو میں تمہیں اس وقت مانوں گا جب تم ان تمام باتوں کو راز رکھو گی جس کی میں نے تمہیں تاکید کی ہے۔ ویسے میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابا جی تو مجھے حکیمنی بنانا چاہتے ہیں، وہ میری بات کو سمجھتے ہوئے بولی، جبکہ ریاض اور فیاض میرے دونوں بڑے بھائیوں کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد میری شادی کر دی جائے۔ تمہارے ابا جی حکیم بسم اللہ کا ارادہ نیک ہے اور تمہارے دونوں بھائیوں کی سوچ بھی خاصی معقول ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس حوالے سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا جی۔
وہ سادگی سے بولی۔ تمہاری سمجھ میں کچھ اس لیے نہیں آتا کہ تم اچھی خاصی سمجھدار ہو، میں نے مانی خیز انداز میں کہا۔ جو لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہی سب سمجھنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ویسے تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ کون سا مشورہ جی؟ اگر تمہارے ابا اجازت دے تو تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت اختیار کر لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اندر پولیس والوں کی طرح تجزیہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، تم اس شعبے میں بہت کامیابی حاصل کر سکتی ہو۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے تھانے دارنی بننے کا بہت شوق ہے، مگر ابا جی مجھے حکیمنی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ہنسی مچل کر بولی، آپ ابا جی سے میرے بارے میں بات کریں نا، میں تمہارے سلسلے میں حکیم بسم اللہ سے بات کروں گا، مگر زیبو کی گمشدگی والے اس کیس کو حل کرنے کے بعد، اور جب تک میں زیبو کا سراغ نہیں لگا لیتا تم نے کسی کو نہیں بتانا کہ ہمارے بیچ کیا اہم باتیں ہوئی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہوں جی، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب آپ جلد از جلد زیبو کو ڈھونڈ نکالیں، انشاءاللہ میں زیبو کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ ایک دو مزید سوالات کے بعد ضروری ہدایات دے کر میں نے فریدہ کو فارغ کر دیا۔ میں حکیم بسم اللہ کے گھر سے نکلا تو غلام سرور میرے ہمراہ تھا۔ اس نے فکرمند لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ ہاں، ایک سراغ تو ملا ہے، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں سرکار، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لہٰذا حتی الامکان نرم لہجے میں نے کہا، اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ زیبو اپنی مرضی سے کھارا کے ساتھ کہیں گئی ہے، لیکن اس امر کا حتمی فیصلہ کل شام تک ہوگا۔ اس دوران میں دو اہم کام کرنا ہے، ایک تم نے اور ایک میں نے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، میں اپنے انداز میں کھارا کے بارے میں تفتیش کروں گا، اور تم نے اپنے ان تمام عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کر کے یا ان کے پاس جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ زیبو کہیں ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں پہنچ گئی۔ میں کل صبح ہی اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ فرما برداری سے بولا۔ لیکن کیا غلام سرور؟ آپ جو کھارا کے بارے میں مڈھورا کلا میں پوچھ پرتیت کریں گے اس سے میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا آپ تھانے دار صاحب، وہ نمناک آواز میں بولا۔ میری بات غور سے سنو غلام سرور، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیبو تمہاری عزت کو خاک میں ملا کر جا چکی ہے، اب اس عزت کا جنازہ اٹھے یا تدفین ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ پورے مڈھورا کلا میں زیبو اور کھارا کے تعلقات کا ڈھنڈورا پیٹوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بھی تمہاری عزت کا بہت خیال ہے، میں نے کہا نا، میں اپنے انداز میں طریقے سلیقے سے کھارا کے بارے میں تفتیش کروں گا۔ مڈھورا کلا میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ آپ تھاندار صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اور آخری بات، میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر تاکیدی لہجے میں کہا، تم ان معاملات میں اپنی زبان کو بندی رکھنا سمجھ گئے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے زیبو کے لیے آنے والے جن 5 رشتوں کی بات کی تھی کیا ان میں سے افتخار عرف کھارا تیلی کا رشتہ بھی شامل تھا؟ جی، اس نے متصر جواب دیا۔ کیا کھارا اوباش آوارہ نکھٹو اور نکما لڑکا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن چھٹکتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے رشتے سے انکار کی وجہ؟ وہ جی، ایک تو وہ ذات کا تیلی ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، دوسرے اس کا خاندان بہت بڑا ہے، کھارا کے 6 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، میرا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ذات پات کے معاشرتی نظام کے حوالے سے اسے کھری کھری سناؤں، لیکن وہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے دوچار تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال میں کوئی ایسی سخت بات نہ کروں جس سے اس کی ذہنی و قلبی اذیت میں اضافہ ہو، لہٰذا میں نے نرم لہجے میں کہا، غلام سرور، تم جس بندے کو گھٹیا ذات اور کم نسل سمجھتے تھے تمہاری بیٹی نے اسی شخص کا انتخاب کر کے تمہاری آنکھیں کھولنے کا سامان کر دیا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے تم آنکھیں بند کیے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہو۔ وہ ہکا بکا مجھے تکتا چلا گیا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم تانگے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ غلام سرور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری لتاڑ کے جواب میں کیا کہے، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ لازمی کوئی جواب دے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، غلام سرور، آرام سے گھر جاؤ، میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں صبح اٹھ کر اس مشن کا آغاز کر دو، اللہ خیر کرے گا۔ میری زیبو تو مل جائے گی نا؟ وہ دکھی لہجے میں مستفسر ہوا۔ انشاءاللہ، میں نے تہہ دل سے کہا، اللہ کی رحمت اور میری کوشش پر یقین رکھو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلام سرور کو تسلی تشفی دینے کے بعد میں تانگے میں بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل معشوق علی نے بھی میری تقلید کی، پھر میرے اشارے پر کوچوان نے تانگے کو مڈھورا کلا سے رسول پور تارڑ کی سمت بڑھا دیا۔
جب ہم مڈھورا کلا کی حدود سے نکلے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل معشوق علی کو موزہ کولووال روانہ کر دیا۔ گزشتہ شام جب میں حکیم بسم اللہ کی بیٹھک میں رفعت اور فریدہ کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس وقت مذکورہ کانسٹیبل مڈھورا کلا میں گھوم پھر کر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا۔ میں نے کھارا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا کام معشوق علی کے سپرد کیا تھا اور اس اللہ کے بندے نے بڑے تسلی بھرے انداز میں یہ کام سر انجام دے ڈالا تھا۔ معشوق علی کی تحقیق کے مطابق زیبو کی گمشدگی سے ایک روز قبل افتخار اور اب کھارا موزہ کولووال چلا گیا تھا۔ اس واقعے کو جو کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس لیے مجھے بالکل درست تاریخیں تو یاد نہیں ہیں۔ ہم واقعات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ زیبو 22 مئی کی شام سے لاپتہ تھی اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ 23 مئی کی صبح میرے تھانے میں درج کرائی گئی تھی اور آج 24 مئی کی صبح تھی۔ اس حساب سے کھارا 21 مئی کی صبح مڈھورا کلا سے کولووال روانہ ہوا تھا۔ ان تاریخوں کو حتمی نہ سمجھا جائے، بس یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ مئی کا مہینہ اور گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ کولووال نامی گاؤں مڈھورا کلا سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں کھارا کی خالہ رہتی تھی۔ کھارا اپنی خالہ بلقیس فاطمہ سے ملنے کولووال گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ معشوق علی کی فراہم کردہ معلومات میں کس حد تک صداقت تھی۔ آیا کھارا اکیلا کولووال پہنچا تھا یا زیبو بھی اس کے ساتھ تھی، یا وہ لوگ کولووال کی طرف گئے ہی نہیں تھے؟ ان تمام سوالات کے جواب اسی وقت مل سکتے تھے جب معشوق علی کولووال سے واپسی پر اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ معشوق علی کی واپسی کا انتظار کرنا میری مجبوری تھی، مگر میری سوچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ، دقت یا دشواری حائل نہیں تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا مسلسل زیبو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری اب تک کی محنت سے جو نتیجہ برآمد ہوا تھا اس کے مطابق تو یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زیبو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی رضامندی سے کھارا کے ساتھ گئی تھی۔ کہاں اس بات کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ اغلب امکان یہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لوگ کولووال کی طرف گئے ہوئے تھے۔ میں نے امکان کی بات کی ہے، حتمی نتائج تو معشوق علی کی واپسی پر ہی سامنے آنا تھے۔ عین ممکن تھا کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں سب کچھ اس کے برعکس نکل آئے۔ کولووال نامی گاؤں مڈھورا کلا سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں کھارا کی خالہ رہتی تھی۔ کھارا اپنی خالہ بلقیس فاطمہ سے ملنے کولووال گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ معشوق علی کی فراہم کردہ ان معلومات میں کس حد تک صداقت تھی۔ آیا کھارا اکیلا کولووال پہنچا تھا یا زیبو بھی اس کے ساتھ تھی، یا وہ لوگ کولووال کی طرف گئے ہی نہیں تھے؟ ان تمام سوالات کے جواب اسی وقت مل سکتے تھے جب معشوق علی کولووال سے واپسی پر اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ معشوق علی کی واپسی کا انتظار کرنا میری مجبوری تھی، مگر میری سوچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ، وقت یا دشواری حائل نہیں تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا مسلسل زیبو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری اب تک کی محنت سے جو نتیجہ برآمد ہوا تھا اس کے مطابق تو یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زیبو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی رضامندی سے کھارا کے ساتھ گئی تھی۔ کہاں اس بات کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ اغلب امکان یہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لوگ کولووال کی طرف گئے ہوں گے۔ میں نے امکان کی بات کی ہے، حتمی نتائج تو معشوق علی کی واپسی پر ہی سامنے آنا تھے۔ عین ممکن تھا کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں سب کچھ اس کے برعکس نکل آئے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن سر دست یہ ہوا کہ سپہر کے وقت غلام سرور میرے پاس تھانے پہنچ گیا۔ گرمی نے اس کی مت مار رکھی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اسے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلائے تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ آج صبح سے وہ اپنی سائیکل پر گاؤں گاؤں گھومتا ہوا یہاں پہنچا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے چلچلاتی دھوپ میں کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا اس دوڑ دھوپ کا کوئی مثبت نتیجہ بھی سامنے آیا؟ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بڑی غمگین نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ زیبو کی تلاش کے مشن میں ناکام لوٹا تھا۔ نامرادی اس کے چہرے پر رقم تھی اور نا امیدی بڑے خوفناک انداز میں اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ کیا ہوا غلام سرور؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، زیبو کہیں بھی نہیں ملی۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اسے قدرے نارمل کیا اور پھر کہا، بس تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے سرکار؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ مطلب یہ کہ وہ کھارا کے ساتھ ہی گئی ہے، میں نے رسان سے جواب دیا۔
मगर वो गई कहाँ है? वो बिखरी हुई आवाज में बोला। पहला इम्कान मोजा कोलूवाल है, मैंने इंकशाफ अंगेज अंदाज में कहा। कोलूवाल? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। कोलूवाल में खारा की खाला रहती है, मैंने वजाहत करते हुए बताया। खारा के बारे में मुझे पता चला है कि वो वकुआ से 1 रोज़ पहले अपनी खाला से मिलने कोलूवाल गया, लिहाजा इस बारे में सोचा जा सकता है कि खारा ज़ेबू को अपने साथ कोलूवाल ले गया हो। गुलाम सरवर मेरे इस मिशन से आगाह नहीं था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे इस बारे में बताया। उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ मैं इतना जानता हूँ कि कोलूवाल में जीरा तेली की साली बिल्किस रहती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि खारा ज़ेबू की गुमशुदगी से 1 दिन पहले कोलूवाल। वो बोलते बोलते रुक गया, फिर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए मुस्तफसर हुआ। जब खारा इस वाक़े से 1 दिन पहले ही कोलूवाल चला गया था, तो फिर वो ज़ेबू को कैसे कहीं लेकर जा सकता है थानेदार साहब? यही मालूम करने के लिए मैंने अपने कांस्टेबल को सुबह ही से कोलूवाल रवाना कर दिया है, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। शाम तक ये उकदा भी खुल ही जाएगा। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर कांस्टेबल माशूक अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे और आंखों से नाकामी झलकती थी। वो मुजमहल अंदाज में मेरे सामने और गुलाम सरवर के पहलू में कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, हाँ भाई माशूक अली, उस आशिक जोड़े का कुछ पता चला? बड़ी गड़बड़ है मलक साहब, वो मायूसी से बोला। कैसी गड़बड़? मैं सीधा होकर बैठ गया। खारा की खाला बिल्किस फातिमा ने बताया है कि खारा 21 मई की दोपहर में उसके घर आया था। कांस्टेबल अपनी कार्रवाई की रुदात बयान करते हुए बोला। और फिर अगली सुबह यानी 22 मई को वो वापस मुढोरा कला चला गया था। इसके बाद उन लोगों को खारा की कोई खैर खबर नहीं। ज़ेबू 22 मई की शाम मेले से वापसी पर गायब हुई थी और ज़ेबू के अटैची केस से मिलने वाला रुका बताता था कि उसी तारीख को वो पर्चा ज़ेबू तक पहुंचा था, वरना उस पर आज शाम के अल्फाज दर्ज न होते। अगर खारा 22 मई की सुबह कोलूवाल से मुढोरा कला के लिए रवाना हुआ था, तो इसका ये मतलब था कि उसने ये पैगामी रुका वकुआ के रोज दोपहर में ज़ेबू तक पहुंचाया था। खारा तो हासा चालबाज किस्म का बंदा मालूम होता है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मुढोरा कला में उसने ये तासुर दिया है कि वो वकुआ से 1 रोज पहले कोलूवाल चला गया था, ताकि ज़ेबू की गुमशुदगी के हवाले से किसी का उसकी तरफ ध्यान ना जाए। इसके बाद वो निहायत ही खामोशी से मुढोरा कला आया और ज़ेबू को मेले में सर्कस के करीब शाम 6 बजे पहुंचने की हिदायत की। ज़ेबू ने उसकी हिदायत पर अमल किया और मेले से वापसी पर वो गायब हो गई, यानी अपने आशिक के साथ किसी नई मंजिल की जानिब रवाना हो गई। मुढोरा कला वालों के रिकॉर्ड में खारा अपनी खाला के घर कोलूवाल गया हुआ है। बिल्किस फातिमा के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका भांजा खारा एक दिन उसके पास गुजार कर वापस मुढोरा कला चला गया, और हम यहाँ बैठे अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए ये सोच रहे हैं कि ज़ेबू और खारा सब की आंखों में धूल झोंक कर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो चुके हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, उन दोनों का मंसूबा खासा जानदार है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ूंगा। वो अगर पाताल में भी छुपे बैठे होंगे तो मैं उन्हें गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाऊंगा। थानेदार साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़ेबू इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है, गुलाम सरवर ने रंजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ज़ेबू मंजर से गायब है। हालात वाकयात ये बताते हैं कि वो अपनी रजा से खारा के साथ कहीं गई है। इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। मलक साहब, मेरा ख्याल है कि खारा के घर वालों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, माशूक अली ने सलाह देने वाले अंदाज में कहा। हो सकता है हम किसी अहम सुराग तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तुम ज्यादा थके हुए तो नहीं हो? मैंने कांस्टेबल से पूछा। आप हुक्म करें मलक साहब, वो करारी आवाज में बोला। अगर मैं थका हुआ भी हूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी तजवीज़ से अमली इतफाक के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने पुरमानी अंदाज में कहा, और इसके लिए तुम्हारा चाको चौबंद होना ज़रूरी है। मैं एकदम फिट हूँ जनाब, वो सीना फुलाते हुए बोला। तुम अभी और इसी वक्त गुलाम सरवर के साथ मंढोरा कला रवाना हो जाओ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं खारा के बाप जीरा तेली या उसके किसी भाई को थाने में देखना चाहता हूँ। मलक साहब, वो यकलख्त उठकर खड़ा हो गया और बड़े एतमाद से बोला, आपके हुक्म की तामील के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने गुलाम सरवर की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी माशूक अली के साथ जाओ और अपने घर में आराम से बैठो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़ेबू को तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर ज़ेबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। अब मैं खारा के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करने वाला हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, ज़ेबू को बाजियाब करना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। वो मुतमईन होकर माशूक अली के साथ रुखसत हो गया। मैंने ये ऐसा ही नेक मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। नेक मोहम्मद ज़ेबू की गुमशुदगी की तफसीलात से पूरी तरह आगाह था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
क्या सुबह 5-6 एहलकार मुयस्सर हो सकते हैं? जी मलक साहब। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और पूछा, आपके जहन में क्या प्लान है? मैं 2-2 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 3-4 छापामार टीमें तश्कील देना चाहता हूँ। मैंने एएसआई को अपने मंसूबे से आगाह करते हुए बताया। ये टीमें अलिल सुबह थाने से रवाना हो जाएंगी और अरीब करीब के तमाम गांव देहात में जेबू और खारा का सुराग लगाने की कोशिश करेंगी। मैं खुद अपनी निगरानी में आज रात ये 3 टीमें तैयार करके उन्हें सब समझा दूंगा, बल्कि एक टीम में मैं खुद भी शामिल होऊंगा। हम सब सादा लिबास में कल तड़के तड़के थाने से रवाना हो जाएंगे। शाबाश, मैंने उसके मंसूबे को सराहते हुए सताइशी अंदाज में कहा। उम्मीद है कल शाम से पहले तुम मुझे कोई खुशखबरी सुनाओगे। इंशाल्लाह, वो मजबूत लहजे में बोला। मेरा इरादा तो यही है, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर तक हम जेबू की गुमशुदगी के हवाले से बाहमी इजहार करते रहे। फिर एएसआई किसी काम से उठ गया। मैं अमूमन उस वक्त तक अपने क्वार्टर में चला जाता था, लेकिन आज मैं जमकर थाने में बैठा हुआ था। मुझे कांस्टेबल माशूक अली की वापसी का इंतजार था। वैसे भी मेरा क्वार्टर थाने के कभी हिस्से में बना हुआ था। लगभग 9:30 बजे माशूक अली मढोरा कला से वापस आ गया। वो अकेला नहीं था, नजीर उर्फ जीरा तेली भी उसके साथ था। जीरा हासा बरहम नजर आता था। जब वो मेरे सामने हाजिर हुआ तो उखड़े हुए लहजे में मुझसे मुस्तफसर हुआ। थानेदार साहब, आपने किस कानून के तहत इस वक्त मुझे थाने बुलाया है? थाने बुलाने के लिए किसी टाइम टेबल पर मबनी कोई कानून अभी तक बनाया नहीं गया, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं किसी भी शख्स को किसी भी वक्त थाने बुलाने का मजाज हूँ। मगर मेरा कसूर क्या है जनाब? मेरे जरहाना तेवर देखकर वो फौरन नरम पड़ गया। हम पहले ही परेशान बैठे थे, ऊपर से आपका सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले आया है। ये कोई इंसाफ तो ना हुआ ना? इंसाफ हमेशा किसी मामले के आखिरी मरहले पर किया जाता है जीरा, अभी तो शुरुआत है, मैंने तेज नजर से उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारे कसूर पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम अपने घर में क्यों परेशान बैठे थे, और इस बात की तसल्ली रखो मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करने में जरा सी भी कोताही नहीं करूंगा। वो जी हमारे घर में चोरी हो गई है, उसने बताया। ओहो, मैंने अफसोस भरे अंदाज में गहरी सांस खारिज की और पूछा, ये कब का वाकया है? सही वक्त का तो पता नहीं जनाब, हमें आज सुबह ही पता चला है। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। कुछ समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म का चोर था जिसने। वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया, जिसने क्या? जिसने सिर्फ तलाई जेवर चुराया है, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। बाकी घर की हर शय ज्यों की त्यों अपनी जगह पर रखी हुई है, सिर्फ जेवरात गायब हुए हैं। मेरा जहन तेज रफ्तारी से खास अंदाज में सोचने लगा। मैंने जीरा तेली से सवाल किया, चोरी होने वाले जेवरात की मालियत कितनी होगी? जीरा की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब उन जेवरात का वजन 15 तोले से ज्यादा ही था। मेरे ख्याल में लगभग 1,500 रुपए के तो होंगे ही। उनमें कुछ जेवर तो मेरी घरवाली का था, बाकी मैंने बेटी की शादी के लिए तैयार करवाया था। सबका सब चला गया थानेदार साहब। बात के एहतमाम पर वो अफसोसनाक अंदाज में सर को छटकने लगा। जीरा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा। समझ लो कि मैंने तुम्हारे घर से जेवरात चुराने वाले चोर को पकड़ लिया है। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए उसने इस दरारी लहजे में दरियाफ्त किया, चोर कहाँ है जी? वो थोड़ी सैरो तफरी के लिए निकला हुआ है, मैंने आम से लहजे में कहा। लेकिन तुम फिक्र न करो, कल का सूरज गरूब होने से पहले वो चोर मेरे थाने की हवालात में बंद होगा। माँ माले मसरूका और मगवी जेबो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बेसख्ता उसकी जुबान से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? जीरा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। जब कोई चोर बाहर से घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करता है तो वो नकदी, जेवरात और घर में मौजूद हर कीमती चीज को उठाकर ले जाता है। लेकिन जब घर के अंदर बसने वाले किसी शख्स को चोरी का ख्याल आता है तो वो सिर्फ अपनी जरूरत की शय ही चुरा कर ले जाता है। वो क्या कहते हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप बड़ी उलझी हुई बातें कर रहे हैं थानेदार साहब, वो परेशान कुन अंदाज में बोला। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर के ही किसी फर्द ने जेवरात चुराए हैं? तुम बिल्कुल ठीक समझे हो जीरा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ये तुम्हारे बेटे खारा का कारनामा है। वो घर से जेवरात और गांव से गुलाम सरवर की बेटी जेबू को अपने साथ ले गया। मैंने इस सिलसिले में तुम्हें थाने बुलाया। लेकिन जनाब जेबू तो बाद में गुम हुई है, वो कमजोर सी आवाज में बोला। खारा तो एक दिन पहले अपनी खाला से मिलने कोलूवाल चला गया था। क्या खारा कोलूवाल से वापस आ गया? मैंने चुपते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया। और नहीं जी, वो अभी तक उधर ही है, उसने जवाब दिया। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो अहमकों की जन्नत में रहते हो, मैंने जीरा तेली के दिमाग के कीड़े झाड़ते हुए कहा। खारा 21 मई की सुबह मढोरा कला से निकला और उसी रोज दोपहर से पहले वो बिल्किस फातिमा यानी तुम्हारी साली के घर कोलूवाल पहुंच गया।
اگلی صبح یعنی 22 مئی کو وہ بلکیس کے گھر سے یہ کہہ کر نکلا کہ واپس مٹھورا کلا جا رہا ہے۔ وہ مٹھورا کلا آیا ضرور مگر کسی سے ملا نہیں۔ اس نے زیبو کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ میلے میں آ کر سرکس کے قریب اس سے ملاقات کرے۔ زیبو نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور اپنی دوست سہیلیوں رفت اور فریدہ کے ساتھ میلے میں پہنچ گئی۔ اس طرح کھارا کا کام آسان ہو گیا اور وہ زیبو کو لے اڑا۔ میں نے کھارا کے خلاف زیبو کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی ہے اور پورے علاقے میں تمہارے ہونہار بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ کھارا بہت جلد آہنی اصلاحوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے رو دینے والے انداز میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کھارا نے ایسا کیا ہوگا۔ میں یہ تمام باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جیرا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ میں نے جس کانسٹیبل کو بھیج کر ابھی تمہیں تھانے بلایا نا، یہ صبح کولووال کا دورہ کر کے آیا ہے اور اس نے تمہاری سالی بلکیس فاطمہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ ساری معلومات وہیں سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو، میں نے اپنی میز کی دراز کھول کر وہ طے شدہ پرچہ نکالی ہے جو مجھے زیبو کے اٹیچی کیس سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ رکا جیرا تیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تحریری ثبوت بھی دیکھ لو اپنے ثبوت کے کارنامے کا۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ رکے کی مختصر سی ایک سطری تحریر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، او کھارا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ کھارا نے تو جو کیا سو کیا، اب میں اس کے ساتھ جو کروں گا اسے کھارا کی آنے والی 7 نسلیں بھی سبق حاصل کریں گی۔ سرکار معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، کھارا نادان ہے، اسے کوتاہی ہو گئی، آپ میرے بچے کو بچا لیں۔ تمہارا بچہ کوئی سولی نہیں چڑھا ہوا جو میں اسے بچا لوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسی نادانی اور کوتاہیوں کے لیے قانون کی کتابوں میں مختلف تعزیریں درج ہیں۔ تمہارے سے ننھے منھے معصوم بالک کو بھی تمام مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قانون امیر غریب شاہ و گدھا سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور میز کے نیچے گھس کر میرے قدموں سے لپٹ گیا، پھر رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے رحم کی اپیلیں کرنے لگا۔ میں نے بمشکل اس سے اپنے پاؤں چھڑائے اور معشوق علی کو حکم دیا، اس پاگل کے بچے کو باہر نکالو۔ معشوق علی نے کوشش کر کے جیرا تیلی کو کھینچ تان کر میری میز کے نیچے سے نکالا اور دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک موافق انداز میں جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیرا، تم نے کولو لگا رکھا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جی سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ تیلی تیل نہیں نکالے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تمہارے کولو کے بیل جب مستی کرتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کولو پر ایک لمبی سی ڈانگ رکھی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ ہر مستی کرنے والے بیلوں کی ٹانگوں پر جب 2-4 ڈانگیں پڑتی ہیں تو وہ الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ڈانگ دراصل نہ تو لاٹھی ہوتی ہے اور نہ ہی چھڑی۔ آپ ڈانگ کو ان دونوں کے قریب قریب کی کوئی چیز سمجھ لیں۔ میں نے جیرا تیلی کی بات کے جواب میں کہا، قانون بھی ایک کولو ہی کی طرح ہوتا ہے، یہ مستی کرنے والے انسان نما بیلوں پر دفعات کی ڈانگیں برساتا ہے اور پھر جیل کی بلند و بالا سنگلا دیواروں کے پیچھے پہنچ کر یہ بیل جیسے اڑیل اور مزور انسان الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اچانک ایک عجیب حرکت کی، اس کے دونوں ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آئے، پھر اس نے اپنی پگڑی اتار کر میرے بوٹوں پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ منت ریز لہجے میں بولا، رحم سرکار، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر اور غرق ہو ان کی جوانیاں جن کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے والدین کی عزت خاک میں مل جائے اور انہیں ایسی نامعقول اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، ہر کس و ناکس کے قدموں پر سر رکھ کر ان کے لیے رحم کی بھیک مانگنا پڑے۔ میں نے معشوق علی کی معاونت سے بمشکل جیرا تیلی کو نارمل کیا۔ جب وہ اپنے حواسوں میں آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، اب 10 سے زیادہ کا وقت ہو گیا، تم واپس مٹھورا کلا جاؤ گے یا ادھر تھانے ہی میں تمہارے لیے منجی بسترے کا بندوبست کرا دوں؟ تھانے میں؟ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں تمہیں حوالات میں بند نہیں کر رہا، ادھر تھانے کے صحن میں تمہارے سونے کا انتظام کرا دوں گا۔ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ادھر رسول پور تارڑ میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے گھر میں رات گزار کر صبح آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ جیرا تیلی کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلے روز یعنی 25 مئی کی صبح 3 چھاپا مار ٹیمیں تھانے سے روانہ ہو گئیں۔ ان میں ایک ٹیم میں ASI نیک محمد بھی شامل تھا۔ یہ تمام پولیس اہلکار سادہ لباس میں تھے اور انہوں نے گرد و نواح کے تمام گاؤں دیہات کی ہاک چھان کر کھارا اور زیبو کو تلاش کرنا تھا۔ نیک محمد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موزہ کولووال کی طرف جا رہا ہے۔ نیک محمد بہت ہی ہوشیار اور زیرک پولیس اہلکار تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور کوئی اہم خبر کے ساتھ لوٹے گا۔ 10 بجے کے قریب جیرا تیلی بھی تھانے پہنچ گیا۔
जीरे की ज़हनी हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, ताहम वो अभी तक सहमा हुआ और परेशान सा था। सवेर के वक़्त एएसआई नेक मोहम्मद वापस आ गया। वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक खासी मुफीद मालूमात के साथ लौटा था। नेक मोहम्मद के साथ 2 अफराद और भी थे। उनमें से एक शख्स को देखते ही जीरा तेली उठकर खड़ा हो गया। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि मज़कूरा बंदा जीरा का कोई शनासा था। नेक मोहम्मद ने मुझसे कहा, मलक साहब, ये जीरा का साड़ू यानी बिल्किस फातिमा का खामिंद शौकत अली है। उसका इशारा उस बंदे की तरफ था जिसको देखकर जीरा की आंखों में शनासाई के तासुरात उभरे थे। खारा अपने इसी हालू के घर एक दिन गुजारकर 22 मई की सुबह कोलूवाल से वापस मुढोरा कला चला गया था। इसमें तो कोई खास बात नहीं नेक मोहम्मद, मैंने सर तपा शौकत अली का जायजा लेते हुए कहा, ये मालूमात तो मुझे पहले से हासिल है। खास बात उस बंदे में है मलक साहब। नेक मोहम्मद ने अपने साथ आए हुए दूसरे शख्स की जानिब उंगली से इशारा करते हुए इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया, शौकत अली को तो मैं महज इसलिए अपने साथ ले आया हूँ कि ये अपने साड़ू जीरा को बता सके कि उसका सपूत 22 मई की सुबह अपनी खाला को अल्लाह हाफिज कहकर उनके घर से निकल गया है। और इस बंदे की क्या हैसियत है? मैंने दूसरे शख्स की तरफ देखते हुए एएसआई नेक मोहम्मद से सवाल किया। इसका नाम अनवर जरगर है, नेक मोहम्मद ने जवाब दिया। अनवर का ताल्लुक मोसा कोलूवाल से है। वहाँ उसकी सराफे की दुकान है। अनवर जरगर को अपने साथ लाने का मकसद ये है कि 21 मई की सपहर खारा उसके पास गया था 15 तोले सोने के जेवरात बेचने। मैं नेक मोहम्मद की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, नेक मोहम्मद, तुम यही बताना चाह रहे हो ना? जीरा तेली की जुबानी मुझे पता चल चुका था कि उनके घर से कमो बेच 15 तोले वजन के तलाई जेवरात चोरी हो गए थे और मैंने शक नहीं बल्कि यकीन जाहिर किया था कि ये ओछी हरकत खारा के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। इस तनाजुर में जब नेक मोहम्मद ने अनवर जरगर का तारुफ करवाया और ये बताया कि खारा उसे जाकर मिला था तो बेसख्ता 15 तोले सोने की फरोहत वाला सवाल मेरे मुंह से निकल गया था। नेक मोहम्मद ने मानी ख्याज अंदाज में ज़ेरेला मुस्कुराते हुए कहा, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मलक साहब। फिर जब मैंने अनवर सुनार से सवालों जवाब किए तो मेरे दूसरे कई अंदाजे भी दुरुस्ती की मनाजिल तय करते दिखाई दिए। अनवर सरकार ने बताया कि 21 मई की सपहर खारांद तलाई जेवरात फरोख्त करने उसके पास पहुंचा था। उसने मज़कूरा जेवरात की अच्छी तरह जांच करने के बाद उनका वजन किया तो वह कमोबेश 15.5 तोले निकला। अनवर ने वो जेवरात अपने पास रख लिए और अगली सुबह अदायगी का वादा किया। उनके बीच 1000 रुपये के इवज़ ये सौदा तय पा गया था। आइंदा सुबह यानी 22 मई को खारा अपनी खाला और खालू के घर से रुखसत होकर सीधा अनवर जरगर के पास पहुंचा। अनवर ने वादे के मुताबिक गिन कर 1000 रुपये की रकम खारा के हवाले कर दी। इसके बाद खारा कहाँ गया अनवर को कोई खबर नहीं थी, मगर मुझे ये खबर थी कि खारा 1000 रुपये की तगड़ी रकम के साथ सीधा मुढोरा कला पहुंचा था। उसने 22 मई की शाम 6 बजे जेबू को मेले में सर्कस के करीब आने को कहा। जेबू अपने घर से 2000 रुपये चुरा लाई थी। उन दोनों चोरों ने अपने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनके पास 3000 रुपये मौजूद थे। अगर जीरा कोई काम धंधा नहीं भी करता तो उस रकम के सहारे वो 2-3 साल तक बआसानी गुजारा कर सकते थे। खारा और जेबू अपने अपने घर वालों और मुढोरा कला के बाजियों की आंखों में यकीनन धूल झोंक कर मंजर से गायब हो गए थे, लेकिन कानून की आंखें अभी महफूज थीं और ये आंखें आसमान के उस पार और पाताल की तह के नीचे देखने की सलाहियत रखती थी। मुझ पर एक जिद सी सवार हो गई कि आइंदा 24 घंटे के अंदर मैं हर कीमत पर जेबू और खारा को बाजियाब करके रहूंगा। मैंने शाम से पहले जीरा तेली और उसके साड़ू शौकत अली और अनवर जरगर को रुखसत कर दिया और आइंदा के लाए अमल को तरतीब देने लगा। मुझ पर जो जिद सवार हुई थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। अगर कोई मामूली बात हो तो फिर वो भला जिद कैसे हो सकती है। 26 मई की सुबह बड़ी सनसनीखेज और हंगामा परवर थी। रात सोने से पहले मैंने जेबू और खारा की बाजियाबी के लिए एक जामा मंसूबा तरतीब दे लिया था। बस उस पर अमल दरामद की ज़रूरत बाकी थी, लेकिन अगली सुबह ना हिंग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा आए कि मिस्ताक मुझे अपने इस मंसूबे पर पेशकदमी की ज़रूरत ही पेश न आई और जिन 2 लव बर्ड्स की मुझे तलाश थी उनके हवाले से ख़त्मी इतला थाने पहुंच गई। अपनी जिद पर अमल करने से पहले ही अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी। वो इतला इंतहाई अफसोसनाक और सदमे से भरपूर थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो वहां मेरी आमद से पहले ही गुलाम सरवर, जीरा तेली और मुंढोरा कला के चंद वसनीक मौजूद थे। मुझ पर निगाह पड़ते ही गुलाम सरवर के हाथों से जब्त का दामन छूट गया। थानेदार साहब, वो गुलूगीर लहजे में बोला, आपने तो मुझे तसल्ली दी थी कि मेरी बेटी सही सलामत वापस आ जाएगी। मैं दुआ करूं, मैंने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन देख लें मौत दुआ से भी ज्यादा
طاقتور نکلی۔ آپ چاہے میرے بیٹے کو کڑی سے کڑی سزا دیں لیکن اسے زندہ کر دیں سرکار۔ جیرا تیلی دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا، اب کھارا کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ چشموں زدن میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ زیبو اور کھارا اب زندہ انسانوں کی دنیا میں باقی نہیں تھے۔ دونوں بدنصیب باپوں کی جذباتی کیفیت کو میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے کسی بحث و تکرار کی ضرورت محسوس نہ کی اور تسلی تشفی دے کر ان سے حقیقت حال جاننے کی کوشش میں لگ گیا۔ جیرا تیلی، غلام سرور اور ان کے ساتھ آنے والے افراد نے جو تفصیلات مجھے بتائیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ان دنوں گندم کی کٹائی چل رہی تھی۔ ارشاد اور طفیل نامی دو افراد حسب معمول اپنی درانتیوں کے ساتھ آج صبح فصل کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں پہنچے۔ یہ کھیت نہر کے کنارے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ارشاد اور طفیل نے اپنے کام کا آغاز اسی جگہ سے کیا جہاں پچھلے روز انہوں نے چھوڑا تھا۔ وہ گندم کو اپنی درانتیوں سے کاٹتے ہوئے مخصوص رفتار سے کھیت کے اندر ہی اندر آگے بڑھ رہے تھے کہ کھڑی فصل کے اندر بے سدھ پڑے دو انسانوں کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا وہ دونوں زندگی کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ارشاد اور طفیل نے فوراً سے بیشتر کھارا اور زیبو کو پہچان لیا۔ انہوں نے کھیت سے باہر نکل کر شور مچایا تو کھیتوں میں کام کرنے والے افراد وہاں جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زیبو اور کھارا کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مڈھورا کلا میں پھیل گئی اور اب وہ لوگ میرے سامنے تھے۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کرایا، فوراً مڈھورا کلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب کی بار ASI نیک محمد بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ لوگ بھی ایک تانگے ہی میں تھانے پہنچے تھے۔ ان کا تانگا ہمارے تانگے کے پیچھے مڈھورا کلا کی سمت رواں دواں تھا۔ بدن کے آر پار ہونے والی چلچلاتی دھوپ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس کھیت سے زیبو اور کھارا کی لاشیں ملی تھیں وہ کھیت نہر کے کنارے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کھیت اور نہر کے درمیان ایک کچا راستہ تھا جس پر عموماً تانگوں، ریڑوں، بیل گاڑیوں، سائیکل سواروں اور مال مویشی کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ہم بھی اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے مڈھورا کلا پہنچے تھے۔ میں نے دونوں لاشوں کا معائنہ کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ زیبو اور کھارا کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ ان دونوں کو 3-4 روز پہلے قتل کر کے کھڑی فصل کے اندر پھینک دیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک طاقتور شخص تھا، ورنہ اتنی آسانی سے دو انسانوں کی جان لینا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ ان دو افراد میں ایک نوجوان مرد بھی ہو۔ میں موقع واردات کی کارروائی مکمل کر چکا تو نیک محمد تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش چھلک رہا تھا۔ اس نے ایک چیز میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں ملک صاحب۔ میں نے دیکھا وہ چاندی کا ایک لاکٹ تھا جس کی زنجیر ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میری حیرت اور استعجاب کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک غیر معمولی سائز کا لاکٹ تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 50 کیرات کا ایک یمنی عقیق اس لاکٹ میں جڑا ہوا تھا۔ یہ عقیق مستطیل شکل کا تھا۔ لاکٹ اور اس کی زنجیر خالص چاندی سے بنے ہوئے تھے اور وہ زنجیر ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ مجھے ادھر سے ملا ہے۔ نیک محمد جائے واردات کے نزدیک ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے اس لاکٹ کا قاتل کے ساتھ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے نیک محمد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لاکٹ پر بھی ریسرچ کرتے ہیں، پہلے ان لاشوں کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اب تو ان سے بدبو بھی اٹھنے لگی ہے۔ وہ لاشیں 3-4 روز سے اس کھیت کے اندر پڑی تھیں، اوپر سے گرمی کا موسم، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں کیا عالم ہوگا۔ تیار کھڑی پکی ہوئی فصل، چاہے گندم کی ہو یا چاول کی، اناج کی ایک مخصوص بو کھیتوں کے بیچوں بیچ سرسراتی رہتی ہے۔ اس بو کو فضا میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گرم موسم اس کی شدت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ لاشوں کی بدبو بہت دور تک نہیں پھیل سکی تھی۔ یہ بدبو فصل کی مخصوص بو میں سرایت کر کے اپنی مخصوص ناگوار شناخت کھو بیٹھی تھی۔ میں نے دونوں لاشوں کو ایک تانگے پر لدوایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے نیک محمد کی نگرانی میں ضلعی اسپتال روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں موقع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جیرا تیلی، غلام سرور، طفیل اور ارشاد بھی ان افراد میں شامل تھے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی زنجیر والا وہ لاکٹ ان سب کو دکھانے کے بعد پوچھا، تم میں سے کوئی اس لاکٹ کو پہچانتا ہے؟ یہ تو میں نے سینڈو کے گلے میں دیکھا تھا، ایک شخص نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ کون سینڈو؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ جو ادھر سرکس میں کام کرتا ہے، ایک دوسرے شخص نے جواب دیا۔ وہ سرکس میں مختلف کرتب دکھاتا ہے۔ اس کا بدن گینڈے کی طرح مضبوط اور ربر کے مانند لچکیلا ہے جناب۔
वो अपने जिस्म को बहुत छोटे से आहनी कड़े में से निकाल कर खूब दाद वसूल करता है। सैंडो का किरदार हर सर्कस का लाजमी हिस्सा है। सैंडो के नाम से जाना जाने वाला ये कबील जुस्सा शख्स सर्कस में मुख्तलिफ खेल तमाशे दिखाता है, जिनमें से एक खास आइटम छोटे से आहनी कड़े में से अपने जिस्म को निकालना भी है। सैंडो का नाम सामने आने से बहुत सी ढकी छुपी बातें भी वाज़ेह हो गई थी। जेबू और खारा को गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाला कातिल सैंडो जैसा तंदुरुस्त और तवाना ही हो सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लॉकेट तुमने सर्कस में काम करने वाले सैंडो के गले में देखा था? मैंने उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया जिसने लॉकेट को शिनाख्त किया था। जी, मुझे पक्का यकीन है। वो टूटी हुई जंजीर वाले लॉकेट की जानिब इशारा करते हुए बोला। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थानेदार साहब, ये वही लॉकेट है जो हर वक्त सैंडो के गले में झूलता रहता था। लेकिन क्या? लेकिन ये कि वो बताने लगा, सैंडो कई दिन से सर्कस में नजर नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। इस इंकिशाफ ने मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ा दी। सैंडो के गायब होने का एक ही मतलब था कि वो 2 अफराद के कत्ल में मुलविस था। लव बर्ड्स के कातिल की निशानदेही हो गई थी। तुमने कब से सैंडो को सर्कस में नहीं देखा? मैंने सर सराते हुए लहजे में सवाल किया। यही कोई 3-4 दिन से जनाब, उस शख्स ने जवाब दिया। मेरे लिए खेतों में खड़े रहना अब किसी भी तौर मुमकिन नहीं रहा था। मैंने पहली फुर्सत में मेले का रुख किया और मज़कूरा सर्कस पहुंच गया। सर्कस के मालिक का नाम सुल्तान था। सर्कस के खेल तमाशे शाम में शुरू होते थे, इसलिए उस वक्त सुल्तान फरीद था और अपने खीमे में आराम कर रहा था। मैंने सुल्तान को मुख्तसर अल्फाज में हकीकत हाल से आगाह किया और पूछा, सैंडो कहाँ है? 4 दिन पहले वो अपने घर चला गया। सुल्तान ने जवाब दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सैंडो ने 2 इंसानों की जान ली है। उसकी आंखों में उलझन भरी हैरत झलक रही थी। तुम्हारे यकीन करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुल्तान, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो मुझे बताओ, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो वो चलते हुए सर्कस को छोड़कर अपने घर चला गया? वो काफी दिनों से घर जाने के लिए मुझसे छुट्टी मांग रहा था, सुल्तान ने वजाहत करते हुए बताया, और मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि अभी इसे छुट्टी नहीं मिल सकती। जब हम मढोरा कलां से सर्कस समेटेंगे तो फिर वो जी भर के छुट्टी कर ले। पता नहीं मेरी बात उसकी समझ में आई कि नहीं। वो एक रात चुपचाप सर्कस से गायब हो गया। मैं यही समझा कि वो अपने घर चला गया है। मैं चौंक उठा। मतलब ये कि वो जाते हुए तुमसे मिलकर भी नहीं गया? मैंने तेज लहजे में सिफसार किया। उसने नफी में गर्दन हिला दी। सैंडो कौन सी तारीख को गायब हुआ था? 22 मई की शाम को, उसने जवाब दिया। ये वही तारीख थी जब जेबू शाम में अपनी 2 सहेलियों रिफत और फरीदा के हमरा मेला देखने गई थी और सर्कस के करीब उसने खारा से मुलाकात की थी। उसके बाद जेबू का शुमार गुमशुदा अफराद में होने लगा था, जिससे यही बात समझ आ रही थी कि जेबू और खारा की जानों का हत्यारा सिर्फ और सिर्फ सैंडो ही हो सकता था। यानी तुम पूरे एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि सैंडो अपने घर ही गया होगा? मैंने सर्कस के मालिक सुल्तान से पूछा। ये बात मैंने हालातों वाकयात की रोशनी में कही है थानेदार साहब। वो मुझसे घर जाने की छुट्टी मांग रहा था, इसलिए मैंने ये समझ लिया कि वो अपने घर चला गया होगा। वो मुतदल अंदाज में बोला, हकीकत क्या है ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। सुल्तान की बात में वजन था। मैंने कहा, हकीकत से पर्दा मैं खुद उठा लूंगा। तो मुझे सैंडो के घर का पता बताओ। सैंडो पिंडी भटिया का रहने वाला है, सुल्तान ने बताया। पिंडी भटिया हासा वसी इलाका है। मैं पिंडी भटिया के एक एक घर में झांक नहीं सकता कि सैंडो वहां रहता है या नहीं। मुझे उसके घर की ठीक ठीक लोकेशन बताओ। सुल्तान ने मेरे हुक्म की तामील कर दी। 27 मई की सुबह बड़ी खुशगवार और पुरसकून थी। मैं मुतमईन ज़हन के साथ तैयार होकर थाने पहुंचा तो हादिम हुसैन ने सैंडो को मेरे सामने पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज रात गए मैंने पिंडी भटिया से सैंडो को गिरफ्तार कर लिया था और थाने पहुंचाकर उसे हवलदार हादिम हुसैन की तहवील में इन अहकामात के साथ दे दिया था। हादिम हुसैन, रात का जितना वक्त बाकी है ये तुम्हारी हवलदारी की आजमाइश के लिए काफ़ी होगा। सुबह ये बंदा मुझे टेप की तरह फर फर बोलता हुआ मिलना चाहिए। मलक साहब, टेप रिकॉर्डर हाजिर है, हादिम हुसैन ने सैंडो को मेरे सामने पेश करते हुए बड़े फखर से बताया। आप प्ले का बटन दबाएं, ये फर फर बोलने लगेगा। क्या उसने दोहरे कत्ल का इकबाल कर लिया? मैंने पूछा। जी मलक साहब, हवलदार सीने पर हाथ मारते हुए बोला। आपको पता है मेरी हवलदारी तो पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर देती है। ये तो गोश्त का पहाड़ एक इंसान है, बस इसने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। हवलदार ने मानी खैज अंदाज में अपनी बात पूरी की तो मैं पूछे बिना न रह सका। तुमने सैंडो से ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी थी? वो अपनी जेब में से चूड़ी के साइज का एक कहानी कड़ा बरामद करते हुए बोला। ये बड़ा सैंडो बना फिरता है ना। मैंने इसे कहा, तुम सर्कस में लोहे के कड़े में से अपने बदन को गुजारते हो, तुम्हारी कारीगरी को मैं तो इस वक्त तस्लीम करूंगा जब तुम सर्कस के बाहर यानी हवालात में मेरी निगाह के सामने खुद को इस कड़े के अंदर से गुजार कर दिखाओगे। बात के इख्तिताम पर हादिम हुसैन ने चूड़ी की गोलाई वाले आहनी रिंग को फिजा में लहराते हुए इजाफा किया, इस कड़े में से मलक साहब। हवलदार की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई।
میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تو اس نے تمہاری فرمائش پوری نہیں کی؟ نہیں جناب، خادم حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کے بدن پر کتنا تیل مل رکھا ہے تاکہ میرے فراہم کردہ کڑے میں سے خود کو گزارتے وقت اسے کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ خادم حسین بالکل درست کہہ رہا تھا۔ سینڈو کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف ایک جانگیا تھا اور واقعتاً اس کا پورا بدن تیل سے چمک رہا تھا۔ اس چمک میں پسینے کی فراوانی بھی شامل تھی۔ میں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک غیر سنجیدہ استفسار کیا۔ اوئے نامعلوم سینڈو کی نالائق اولاد، ادھر سرکس میں تو تم بڑے کمالات دکھاتے ہو، میرے حوالدار کی ایک چھوٹی سی فرمائش تم سے پوری نہ ہو سکی؟ تھانے دار صاحب آپ خود سوچیں۔ سینڈو عاجزانہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں اپنے بدن کو اس چوڑی میں سے کیسے گزار سکتا ہوں؟ جب تم دو جیتے جاگتے انسانوں کو زندگی سے گزار سکتے ہو تو پھر اپنے ناپاک بدن کو چوڑی میں سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا، یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ تم ہی نے زیبو اور کھارا کو موت کے گھاٹ اتارا؟ جی ہاں، اس نے ندامت بھرے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ کیوں؟ میں نے کڑک لہجے میں استفسار کیا۔ تمہاری ان دونوں سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں جی، وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں تو انہیں جانتا تک نہیں تھا، میں منڈھورا کلا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر تم نے ان بدنصیبوں کے خون میں ہاتھ کیوں رنگے؟ میں نے فنکار سے متشابہ آواز میں پوچھا۔ وہ جی میں لالچ میں آ گیا تھا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ دولت کا لالچ نا؟ بس یہ 3000 روپے کا ذکر سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا، وہ اقبال جرم پر اپنے بیان کی تصدیقی مہر ثبت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس شام سرکس کے تمبو کے نزدیک ان دونوں کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ اس وقت میں تمبو کے اندر اپنے آئٹم کی تیاری کر رہا تھا اور ان کی آواز بڑے واضح طور پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ فرار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے ان کی ساری پلاننگ سن لی۔ لڑکی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس گھر کی طرف جانا تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے کی بجائے واپس میلے میں آ جانا تھا۔ جس میدان میں یہ میلہ لگا ہوا ہے اس کے آخری کنارے پر نہر کی پلیا ہے۔ لڑکے نے وہاں بیٹھ کر لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ لڑکی کو میلے کے اندر سے گزرتے ہوئے اس پلیا تک پہنچنا تھا۔ پھر اندھیرا پھیلتے ہی وہ دونوں ایک نئی زندگی کی تلاش میں کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو جاتے۔ مجھے ان کی منزل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور لڑکے نے ایسا کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی ساری گفتگو میں میری توجہ صرف ایک ہی نقطے پر لگی ہوئی تھی۔ کون سا نقطہ؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں کے پاس 3000 روپے کی ایک تگڑی رقم موجود تھی، اس نے بتایا۔ 2000 روپے لڑکی اپنے گھر سے چرا کر لائی تھی اور 1000 روپے لڑکے نے کہیں سے مارے تھے۔ بس جناب، اس رقم کے حصول کے لیے میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے سرکس کو خیر آباد کہا اور ان سے پہلے ہی نہر والی پلیا کے نزدیک کھڑی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر جب وہ دونوں یکے بعد دیگرے اس پلیا پر پہنچے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو کھیتوں میں چھپا کر میں رفو چکر ہو گیا۔ تم اس رقم کو ہتھیانے کے لیے لالچ میں آ گئے تھے اور قانون تمہیں قرار واقعی سزا دینے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے۔ میں نے تند لہجے میں کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پھانسی لگنے سے نہیں بچا سکتی، کیا سمجھے؟ جناب، میں لوٹی ہوئی رقم میں سے 2000 روپے واپس کرنے کو تیار ہوں، وہ ہوشیاری سے بولا۔ آپ کوئی ہلکی دفعہ لگا کر مجھے پھانسی سے بچا لیں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے ہلکی دفعہ لگانے کے لیے 2000 روپے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ ملک صفدر حیات 2000 کیا 2 لاکھ یا کروڑ میں بھی بکنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھنے کے لیے گھسائی کا عمل جاری رکھا۔ 2000 روپے کیوں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تم نے تو ان مقتولین سے پورے 3000 روپے لوٹے تھے۔ وہ جی 1000 روپے میں نے خرچ کر دیے ہیں۔ تم نے 4 دن میں 1000 روپے خرچ کر ڈالے؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیا خرید لیا تم نے؟ خریدا تو کچھ نہیں تھانے دار صاحب، پھر 1000 روپے کہاں چلے گئے؟ میں پنڈی بھٹیا میں 3-4 لوگوں کا مقروض تھا، وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی پیسے میرے ہاتھ میں آئے میں نے سب سے پہلے قرض ادا کیا۔ اب باقی 2000 روپے بچے ہیں، اگر آپ مجھے پھانسی سے بچا لیں تو یہ 2000 روپے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 2000 روپے تو میں تم سے ضرور وصول کروں گا، لیکن اپنے لیے نہیں، میں نے اس کی خوش فہمی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ رقم جائے گی اس کے اصل حقداروں کے پاس، البتہ تمہارے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے۔ تحفہ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ کیسا تحفہ؟ تم نے 2 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سنگین جرم کیا سینڈو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس جرم کی پاداش میں تمہیں پھانسی پر تو لٹکنا ہی پڑے گا۔ میں تمہیں اس عظیم کارنامے پر موت کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، اپنی جان بخشی کے لیے میری منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور حوالدار خادم حسین سے کہہ کر اسے حوالات میں بند کروا دیا۔ اسی روز میں نے اس کی نشاندہی پر 2000 روپے بھی برآمد کر لیے۔
अगली सुबह मैंने बड़े मजबूत चालान के साथ उसे अदालत में पेश कर दिया। सैंडो मेरी तहवील में अपने जराइम का इकबाल कर चुका था। इसके साथ ही मैंने उससे वसूल होने वाली रकम इस दरख्वास्त के साथ अदालत में चालान के हमरा जमा करा दी। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से सदा है कि वो इस रकम को जल्द अज जल्द रिलीज कर दे ताकि मकतूलीन के वरसा की हद्दिल मकदूर अशकशोई की जा सकी। पहली ही बाकायदा पेशी पर अदालत ने मज़कूरा रकम मेरे हवाले कर दी ताकि मैं उसे हकदारों तक पहुंचा सकूं। अगले रोज मैंने गुलाम सरवर और जीरा तेली को थाने बुला लिया। इस दौरान मैं ज़ेबू और खारा को मढ़ोरा कला के कब्रिस्तान में मनो मट्टी के नीचे दबाया जा चुका था। उन दोनों की हालत काबिल अफसोस हो रही थी। मैंने बारी बारी उनके चेहरों के तासुरात का जायजा लिया और माजरत अमेज हमदर्दी से कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मैं ज़ेबू और खारा को जिंदा सलामत तुम तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन इस अमर पर मेरा जहन मुतमईन है कि मैंने उन दोनों के कातिल सैंडो को एक मजबूत केस के साथ जेल की सलाहों के पीछे पहुंचा दिया। एक आध पेशी में उसके लिए फांसी के अहकाम सादिर हो जाएंगे, लेकिन मैंने तुम दोनों को इस वक्त एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। उन दोनों ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी मेज की दराज में से 2 भूरे रंग के लिफाफे बरामद करते हुए कहा, तुम दोनों की एक एक अमानत मेरे पास रखी है, ये मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। वो दोनों बदस्तूर उलझन ज़दा नजरों से मुझे तके जा रहे थे। मैंने एक एक भूरा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। गुलाम सरवर वाले लिफाफे में 1334 रुपये और जीरा तेली वाले लिफाफे में 666 रुपये मौजूद थे। सैंडो ने लूटी हुई रकम में से 1000 ठिकाने लगा दिए थे। बाकी जो 2000 रुपये बचे थे, इस रकम में उन दोनों का हिसाबी निस्बत तनासुब के असूल के मुताबिक यही हिस्सा बनता था जो मैंने उनके हवाले कर दिया था। उन दोनों ने अपना अपना लिफाफा खोलकर रकम गिनी। फिर गुलाम सरवर ने तीखे लहजे में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, क्या ये पैसे मेरी ज़ेबू की जिंदगी का निमुल बदल हो सकते हैं? मैं कागज के इन टुकड़ों का क्या करूंगा? जीरा तेली दुखी लहजे में बोला, मेरा जवान जहान बेटा चला गया, ये पैसे मेरे दर्द का मुदावा नहीं बन सकते। मैं तुम दोनों के गम में बराबर का शरीक हूँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा, और मानता हूँ कि ये रकम ज़ेबू और खारा को जिंदगी की तरफ वापस नहीं ला सकती, लेकिन ऐसे ही मौके पर इंसान की बेबसी और लाचारी बताती है कि सब कुछ उसके बस में नहीं है। बहुत सारे दीगर मामलात की तरह जिंदगी और मौत का मामला भी कुदरत ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उसकी मर्जी के बगैर ना तो कोई जिंदगी इस दुनिया में आँख खोल सकती है और ना ही मौत किसी इंसान की जिंदगी को चाट सकती है। इसकी मशीयत के सामने सब मजबूर हैं। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरा बयान करदा आफाकी फलसफा और गुलाम सरवर की समझ में आया था या नहीं। बहरहाल उन दोनों ने मुझसे कोई जरा बहस नहीं की और बोझल सीनों के साथ वापस चले गए। मेरी तवक्को के अन मुताबिक सैंडो को आइंदा पेशी पर फांसी की सजा सुना दी गई। ये पता ना चल सका कि मरहूम लव बर्ड्स ने किस सिमत परवाज की ठानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केस भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए आइंदा ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।